इसलिए हजरत खतीब अहले सुन्नत पासबान मसलक आला हजरत शहजादे शेर हिंदुस्तान नबी रहे मसले आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना अताए मुशाहिदे मिल्लत, ये अता है हुजूर सरकार मुशाहिदे मिल्लत का। हजरत सरकार मुशाहिदे मिल्लत जिसको नवाजा है आज चांद की तरह चमक रहा है। इसलिए हुजूर मुशाहिदे मिल्लत तो मैंने एक बार नहीं न मालूम कितने महीनों हजरत साथ रहा करता था। हमारे ऊपर भी उन्हीं का करम है। मैं क्या मेरी हकीकत ये सब कुछ उन्हीं की निस्बत। हजरत अब बिला ताखीर खतीब हिंदुस्तान नबी मस्जिद आला हजरत शहजाए शेर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह शिमाय रजा खान साहब किबला हशमती अब रौनक के मेंबर हो चुके हैं। हजरत का नूरानी बयान होगा। आप हजरत दिल में हजरत की तकरीर को जगह दें। इसलिए इंशाअल्लाह अकीदा भी मजबूत हो जाएगा, ईमान भी मजबूत हो जाएगा। आइए नारे तकबीर का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हजरत अल्लाह मौलाना शिमाय रजा खान साहब किबला। रात आप जमकर बैठिए। हजरत का नूरानी बयान आप समाप्त फरमाएं। मिंबर रसूल पर मकफरोज और मिल्लत इस्लामिया कज़ीम काफ़िला नूरानी हाज़रीन इजलास सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ाइए, इसकी आवाज़ बढ़ा के और बराए मेहरबानी हाथ को पीछे रख लीजिए। हर जलसे में मैं कह देता हूँ माइक वाले से कि कुर्सी वहाँ से हटा लीजिए, इसलिए कि आप लोगों की आदत होती है कि अगर ठीक भी बोलेगा फिर भी आप उंगली उसमें करेंगे। लिहाजा उसको साइड करके थोड़ा पीछे आ जाइए। हो सकता है कि नींद में ही हाथ वहाँ चला जाए आपका। थोड़ी देर के लिए आपका खादिम आपके सामने कुछ अर्ज मारूज करने की जसारत करेगा। दुआ है मौला इस महफिल को कबूल फरमाए। लायक सदत राम आले रसूल वो मुजाहिद जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और पाए तकमील तक अल्हम्दुलिल्लाह ये पहुंच गई, जिसमें फर्जंदान तौहीद अपने सर को अपने महबूद हकीकी की बारगाह में झुकाने के लिए यहाँ आते हैं। दुआ है मौला क़यामत तक इस मस्जिद को मसलक आला हजरत और सही मानों के अंदर इस्लाम के चलने वालों का मरकज बनाए और मसलक आला हजरत से तबलीग इशाअत का मौलिक मौला इसको जरिया बनाए। और खंडवा की शहर के आप की एक मकबूल शख्सियत जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी किसी ने कहा था कि अगर ये ना होते, यकीनन इनका इस शहर खंडवा के अंदर और अतराफ पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला नाशिर मसलक आला हजरत फातह नजदियत हजरत अल्लामा मौलाना शरफुद्दीन साहब क़िबला कादरी बरकाती रज़वी नूरी को उम्र तवील अता फरमाए, उम्र क़िज़ अता फरमाए और इनके बाजुओं के अंदर मौला क़ुव्वत अता फरमाए। हासिदीन के हसद, दुश्मनों की दुश्मनी से इनको महफूज फरमाए। और बहुत से उलमाए किराम बैठे हैं जिनके नाम को मैं नहीं जानता हूँ। हजरत भी वे तशरीफ फरमा है और वो तो हमारे करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना समीउल्लाह साहब क़िबला रज़वी तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह वो भी जलवा अफरोज हुए। उसके बाद भी प्रोग्राम जैसा होगा इंशाअल्लाह चलेगा। थोड़ी देर के लिए आपका खादिम आपकी बारगाह के अंदर हाजिर खिदमत है। दुआ है मौला हमारी और आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। अल फातिहा इला हज़रत नबी अमीनुल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम शामिल है या गौस। दुहाई या मुहियुद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। तो कुव्वत मतनहा काम बिस्यार, बदन कमजोर दिल काहिल है या गौस। तेरा वक्त और यूं पड़े दीन पर वक्त, न तू आजिज न तू गाफिल है या गौस। गुलामाने रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। रहमतिका या अरहमर राहिमीन हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी लगा के बैठिए। जो कुछ थोड़ी बहुत जगह खाली है बराए मेहरबानी बहुत जल्दी पीछे से आगे से उठ के पीछे तशरीफ आगे आ जाइए, पीछे वाले बहुत जल्दी जल्दी। और नौजवान जो है ऐसा माहौल न बनाइए कि सोने और सुलाने का हो। जल्दी जल्दी जो जगह खाली है उसको पुर कर लीजिए, बहुत जल्दी, देर ना लगाइए। इतनी देर में कोई बीच में से खड़े हो, नारे हुसैन नारे गौस को बुलंद करे, बीच में से कोई नौजवान खड़ा हो इस महफिल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وصحابه المتعددين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مدینے کے تاجدار مکے کے سردار محبوب پروردگار یعنی شفیع روز شمار بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس بے والیوں کے والی بے مددگاروں کے مددگار یعنی شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی کہف الغراء مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم یعنی صاحب الجود والکرم. اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مسلم سماج کے اندر پلنے والوں خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والوں خدا کی وحدانیت نبی کی نبوت رسول کی رسالت کو ماننے والوں خدا کی وحدانیت نبی کی نبوت رسول کی رسالت قرآن جیسی عظیم کتاب پر ایمان لانے والوں اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہدیہ درود پیش کریں جس کی محبتوں کا عالم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کریں جس کی عظمتوں کا علم جس کے بارے میں جل مجدہ کا پیغام اس انداز کے اندر پیش کرے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پورا مجمع محبت یہاں سے لے کر وہاں تک ہدیہ درود پیش کرے جس کی عظمتوں کا علم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہاں سے لے کر وہاں تک ادھر سے لے کر ادھر تک گنبد خضرا کو نظروں میں بسا کر سنہری جالیوں کی جانب دل کی دھڑکنوں کو لگا کر باواز بلند ہدیہ درود پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والد الکرام وبرد الکریم مبارک وسلم حصول برکت کے لیے باواز بلند ایک بار اور پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذبیح وصحبہ ابد الدہور وکرم. ایک بار اور پڑھیے صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقر زمین و زمن سرمائے علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار مجدد ملت ماضیہ و حاضرہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ یعنی سیدنا سندنا امامنا امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت یعنی غواص بحر معرفت یعنی سیدنا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان. بریلی کی سرزمین سے مجدد کا قلم چلا مجدد کی زبان چلی مجدد کی فکر چلی مجدد نے اپنے قلم کو اٹھایا عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد مجدد اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بریلی کے امام نے قلم اٹھایا تو مجدد اعظم کا قلم اس انداز کے اندر چلا کہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا تھا اس شقا نے مصطفیٰ کو تو یہ بتا رہا تھا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی لیکن وہیں پر جو قداران مصطفیٰ کی جماعت تھی وہیں پر جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حملہ کرنے والے لوگ تھے وہ لوگ جو عظمت مصطفیٰ کو تار تار کرنے کی کوشش کرنے والی جماعت تھی. اس لیے مجدد اعظم نے ان کے لیے ایک شعر اس انداز میں کہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. لیکن آؤ تاریخ دیکھو مجدد نے اپنی زبان کو کس دور کے اندر کھولا ہے مجدد نے ہاتھ میں قلم کس دور کے اندر پکڑا ہے مجدد نے رفتار اپنے قلم کی کس دور کے اندر دیکھی ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف اعلیٰ حضرت کرنے والے کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف بریلی اور بریلی کرنے والے کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ بریلی کا نام لینے والے ہیں. آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو تاریخ کا جائزہ لو تم کو معلوم ہوگا کہ بریلی کی تاریخ اگر نکال دو تو چادر کا ثبوت تم کو نہیں ملے گا بریلی کی تاریخ نکال دو تو گاگر کا ثبوت تم کو نہیں ملے گا. آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو 14ویں صدی ہجری کی تاریخ ہے ایک فتنہ نہیں بلکہ فتنہ وہابیت الگ نمودار ہو چکا ہے فتنہ دیوبندیت الگ اسلام پر حملے کر رہا ہے فتنہ تبلیغی جماعت الگ اسلام کو منہدم کرنے کی سازش رچ رہا ہے فتنہ جماعت اسلامی اسلام کے اندر کوشش اسلام کا نقل اندازی کی کوشش کر رہا ہے. آؤ تاریخ دیکھو سیکولرزم کے نام پر اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں اس دور کے اندر بریلی کی مجدد تاریخ اٹھا کر دیکھو مسلم قوم یہ سوچ رہی تھی کہ اب اسلام اور مسلمین کی جماعت ختم ہو جائے گی خدا کی وحدانیت کے نام لیوا ختم ہو جائیں گے نبی کی نبوت کو اقرار کرنے والے ختم ہو جائیں گے رسول کی رسالت کو ماننے والے ختم ہو جائیں گے صدیق کی صداقت کو تسلیم کرنے والے ختم ہو جائیں گے عمر کی عدالت کو ماننے والے ختم ہو جائیں گے فاروقی تیور کو ماننے والے ختم ہو جائیں گے. لیکن آؤ تاریخ دیکھو اسلام کی تاریخ دیکھو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے جب منتوری نے سکات میں اسلام پہ حملہ کیا تھا جب جمامہ کے اندر پیغمبر نے پیغمبری ہونے کا دعویٰ کیا تھا جب تاریخ اٹھا کر دیکھو کس نے دعوی نبوت کیا تھا جب زکات سے انکار کیا تھا لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اسلام ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ختم ہو جائے. لیکن تاریخ دیکھو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے منصب پر قائم عظیم شخصیت صدیق اکبر نے آپ
اپنے پرچم اسلام کو لے لیا تھا اور اعلان کر دیا کہ صدیق اکبر نے سنو سنو، فاروق سن لو، عثمان سن سن لو، مولا علی فاتح خیبر سن لو، صدیق کی جان میں جب تک جان ہے، قطرہ خون جسم کے اندر جب تک باقی ہے، اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ کا جائزہ لو، بدر کی وادی کے اندر رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اسلام کو تحفظ ملا تھا۔ آؤ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھو، آگے رہو، آگے رہنے کے بعد تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب فلاسفہ نے اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی تھی تو متکلمین کو رب نے پیدا کر کے اسلام کا تحفظ کیا تھا۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب اقوام شورت نے اسلام کو حملہ کیا تھا تو امام الدین سنگی کو پیدا کر کے رب نے اسلام کا تحفظ کیا تھا۔ اور تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھو، جب تاتاریوں نے اسلام کو حملہ کیا تھا تو رب نے ان تاتاریوں کے اندر اہل اسلام کو پیدا کر کے اسلام کا تحفظ کیا تھا۔ اب لوگ یہ سوچ رہے تھے مولا کسی دور میں مصطفیٰ کے دستے اقدس سے اسلام کا تحفظ ہوا، کہیں صدیق کی دعا سے اسلام کا تحفظ ہوا، کہیں شمامہ کے اندر آؤ تاریخ اسلام دیکھو، اسلام کے ماننے والوں نے مبلغین نے اسلام کا تحفظ کیا، کہیں تاتاریوں کے سامنے ان میں پیدا ہونے والی اسلامی طاقتوں نے تحفظ کیا، کہیں امام الدین سنگی نے تحفظ کیا۔ ارے مولا اس دور میں کون کرے گا؟ تو آواز آئی ہے لوگوں سنو، اب بریلی چلے جاؤ، اسلام کا مبلغ اسلام بریلی کے اندر امام احمد رضا پیدا ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات، سنیوں کا مرکز، فیضان بصر اعلیٰ حضرات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب آؤ تاریخ اسلام کو دیکھو، اب بریلی کی مجدد نے جب قلم کو سنبھال لیا تھا، سوال ہوا عظمت مصطفیٰ کا، پہلے بریلی چلو، رفعت مصطفیٰ کا سوال کرنا ہے، پہلے بریلی چلو، عظمت مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنا ہے، پہلے بریلی چلو۔ ہم بریلی گئے، ہاتھ باندھ کر اشارے کر کے اعلان کرنے لگے، ہم بریلی ہیں لیکن چلو بریلی سے سوال کرتے ہیں۔ ہم نے عالم تصور کے اندر بریلی کے امام سے پوچھا، اے امام احمد رضا تم بتاؤ نبی کی عظمت، اس جبی میں سعادت پہ لاکھوں سلام، نبی کے بارے میں سوال کر رہے ہو، اس کے دست مقدس کا عالم تو یہ ہے، ہاتھ جس سن تو پاگل کر دیا، مجھے بیر ثقافت پہ لاکھوں سلام، نبی کی عظمت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، اس کی نظروں کا عالم تو یہ ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نبی کی عظمت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، اس کی زبان مقدس کا عالم تو یہ ہے، وہ زبان جس کو سکر کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، نبی کی عظمت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، لیکن نبی کے نواب دفن کا عالم تو یہ ہے، جس سے تاریخ وہ شیرہ ایجا بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اب دنیا نے جب اس پیغام کو سنا تھا، امام عشق محبت کے پیغام کو سننے کے بعد، ہندوستان کا باسی ہو، بنگال کا رہنے والا ہو، گجرات کا باسی ہو کے آندھرا کا ہو، تمل ناڈو کا ہو کے مدھیہ پردیش کا ہو، ہندوستان کا باسی ہو کے دنیا کا ہو، دنیا کا مسلمان کھڑا ہو گیا تھا، بجٹ آواز کے اندر کہنے لگا، اے امام عشق مصطفیٰ ہمیں تم سے ملا، عظمت مصطفیٰ کا درس ہمیں تم سے ملا، نفرت مصطفیٰ کا درس ہمیں تم سے ملا، فکر مصطفیٰ کا درس ہمیں تم سے ملا، فکر مصطفیٰ ہمیں تم سے ملی۔ آؤ تاریخ چند دیکھو، اب دنیا کا مسلمان کھڑا ہو گیا تھا، اب دنیا کا مسلمان کھڑا ہونے کے بعد اس انداز میں پیغام دے رہا تھا اپنے موسم کی بارگاہ کے اندر کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ارے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شیر رضا، فیضان حضور مشاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آؤ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، میں نے ابھی تو یہ بریلی کا درس بتایا ہے کہ بریلی نے کیا پیغام دیا، میں نے کل کی تقریر کے اندر بھی کتابیں دکھائی تھی، تقویت الایمان کتاب تم کو دکھائی، حفظ الایمان کتاب تم کو بتائی تھی، رسالہ الامداد کے بارے میں تم کو بتایا تھا، رسالہ صراط مستقیم کے بارے میں تم کو بتایا تھا۔ اب آؤ تقویت الایمان کتاب کے اندر انہوں نے کیا لکھا، نبی کو دیوان کے پیچھے کا علم نہیں ہے، دو بندیوں کا کیا کہنا ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی اپنی دیوان کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، نبی کو اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے بچا سکے۔ اب آؤ یہ کس نے کہا، یہ دیوبندیوں نے کہا، لیکن بریلی تو نبی کے اختیار کو مانتا ہے، بریلی تو نبی کے علم غیب عطائی کو مانتا ہے، بریلی تو نبی کی عظمت کو مانتا ہے، بریلی تو نبی کو اختیار مانتا ہے۔ اب ہم یہیں کھڑے ہو گئے، ہم نے کھڑے ہونے کے بعد سوال کیا، وہ دو کے بندے عقل کے اندھے، لیکن یہ بتاؤ تم نبی کے غیب کو کیوں نہیں مانتے، تم نبی کی قوت کو کیوں نہیں مانتے، تم نبی کے پاور کو کیوں نہیں مانتے، تم نبی کی عظمت کو کیوں نہیں مانتے، تم نبی کی رفتار کو کیوں نہیں مانتے، تم نبی کی گفتار کو کیوں
نہیں مانتے تو ان دو کے بندوں نے کہا تھا مولانا سنو سنو اس کی بات یہ ہے کہ ہم نبی کی عظمت کو مان لیں گے, نبی کے غیب کو اگر مان لیا جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا اور شرک کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ مشرک ہو جائے گا. میں نے کہا دو کے بندوں تم نبی کی قوت کو نہیں مانتے لیکن سائنس کی قوت کو تم مانتے ہو, سائنسی ٹیکنالوجی کو تم مانتے ہو, سائنسی پاور کو تم مانتے ہو. بولے کیسی بات کر رہے ہو, ہم کس طریقے سے مانتے ہو؟ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں تم سائنس کی طاقت کو کس طریقے سے مانتے ہو. میں نے کہا سنو سنو, تم سے ایک انسان امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک انسان ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے. ہندوستان کا بیٹھنے والا انسان خبر دیتا ہے کہ امریکہ میں بارش ہو رہی ہے, تم تسلیم کر لیتے ہو امریکہ میں بارش ہو رہی ہے. ہندوستان میں بیٹھنے والا انسان کہتا ہے امریکہ میں سورج نکلا ہے, تم تسلیم کر لیتے ہو کہ امریکہ کے اندر سورج نکلا ہے. تو امریکہ میں بیٹھنے والے انسان کی خبر تم سے نہیں مل لگی ہے بلکہ سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعے مل لگی ہے, لیکن تم اس کے پاور کو مانتے ہو, اس کے اختیار کو مانتے ہو, اس کی عظمت کو مانتے ہو. کہا مولانا سنو سنو, سائنس کو اس لیے مانتے ہو کہ سائنس نے ایسی چیزوں کو پیدا کیا ہے, ایسی ٹیکنالوجی کو ایجاد کیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم مانتے ہیں. نبی نے کس چیز کو بنا دیا ہے, نبی کی قوت کو دکھاؤ تو ہم مانیں گے, نبی کے پاور کو دکھاؤ تو ہم مانیں گے, نبی کے اختیار کو دکھاؤ تو ہم مانیں گے, نبی کی عظمت کو دکھاؤ تو ہم مانیں گے. میں نے کہا بتاؤ سائنس نے کس کس چیزوں کو بنا دیا؟ کہا مولانا تمہیں معلوم نہیں ہے, ابھی دیکھو یہ ایروپلین کو بنا دیا ہے, ابھی چل رہے ہیں بھوپال کی راجدھانی سے, لیکن آدھے گھنٹے بعد ہم اٹارسی کو اوپر سے نکلنے لگے, ایک گھنٹے بعد بامبے کی سرزمین پہ پہنچ گئے. اب بامبے سے ہم چلنے کے بعد آواز آ لگی ہے اب آپ کا پلین دبئی سے نکل رہا ہے, اب آپ کا پلین عرب امارات سے نکل رہا ہے, اب آپ کا پلین افریقہ کی کھاڑیوں سے نکل رہا ہے. یہ سائنس کی طاقت کو دیکھو, ابھی بیٹھے ہم ہندوستان میں تھے 8 گھنٹے بعد ودیش پہنچ گئے. یہ سائنس کی طاقت ہے, سائنسی ٹیکنالوجی کو دیکھو, اس نے بلب بنا دیا ہے کہ روشنی کا اہم تو یہ ہے ایک بلب لگا دو پورا اسٹیج روشن ہے. میں نے کہا یہ سائنس کی طاقت ہے, اس بنیاد پہ تو سائنس کی طاقت کو مانتا ہے. اس نے کہا میں اسی بنیاد پہ مانتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ سائنس کی بنیاد پر اس نے یہ کہا کہ سائنس نے تجھے بنایا ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کی طاقت کیا ہے, مصطفیٰ کی طاقت کو بتاؤ تو میں مان لوں گا. میں نے کہا سنو سائنس نے سب بنایا, پلین کو بنایا, تم نے بھی ٹیکنالوجی کو بنایا, لیکن جس کو خدا نے بنایا اس کو نہیں بنا سکتا. چیلنج ہے یہ نسلیں پہلے بھی تھی, عرب میں پیدا ہوئے, قرآن آیا, بولے ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو عربیوں کا کلام ہے. کیا بولے؟ یہ تو عرب کا کلام, ہما شما نہیں. رب نے چیلنج دیا وَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر یہ دنیا والوں کا کلام اپنے حمایتیوں کو اکٹھا کرو, لاؤ قرآن کی ایک آیت کے مثل لاؤ. نہیں لا سکے. ارے وہ فیل ہوگا تو یہ دنیا و ہندوستان والے چلا گئے. عربی نہیں لا سکے, آدمی چلے گئے. وہ تو گئے لیکن فکر وہی چل رہی ہے. اتبا تو چلا گیا ہے لیکن اتبا اپنی فکر کو چھوڑ گیا. بو جہل تو چلا گیا لیکن بو جہل فکر نمودار ہے. بو لہب تو چلا گیا لیکن بو لہب کا دماغ آج بھی چل رہا ہے. انہوں نے قرآن کے مثل ہونے کی بات کہی, انہوں نے صاحب قرآن کے مثل ہونے کی بات کہی. جب دیکھا کہ قرآن کا داؤں چلا نہیں, قرآن کو رب جس نے قرآن نازل کیا اس نے چیلنج کر دیا لاؤ ایک آیت لاؤ. تو پھر بولے جس طرح نبی ہیں اس طرح ہم بھی ہو سکتے ہیں. کیا مطلب؟ نبی کے مثل بننے کا چکر لگا لیا کہ ہم نبی کے برابر کسی کو بنا دیں, نبی کے برابر کسی کو بنا دیں, نبی کے برابر کسی کو بنا دیں. اب آؤ مسلمانوں تاریخ کے آئینے میں آگے بڑھو. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جس کو خدا نے بنایا کیا سائنس نے اس کو بنا دیا ہے؟ تم کہو گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو. میں نے کہا آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے بعد میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چاند کو کس نے بنایا؟ کہو گے خدا نے بنایا. سورج کو کس نے بنایا؟ کہو گے خدا نے بنایا. آسمان کو کس نے بنایا؟ کہو گے خدا نے بنایا. زمین کو کس نے بنایا؟ کہو گے خدا نے بنایا. انسان کو کس نے بنایا؟ کہو گے
خدا نے بنایا. شجر کو کس نے بنایا کہو گے خدا نے بنایا. حجر کو خدا نے کس نے بنایا کہو گے خدا نے بنایا. ملائکہ کو کس نے بنایا کہو گے خدا نے بنایا. سب کو خدا نے بنایا. جو سائنس والے بنا سکے. ارے پیڑ تو چھوڑو, ایک پیڑ پر جو پتا ہوتا ہے اس پتے کا عالم یہ ہے کہ برسات آئے تو ہرا ہو گیا, جون کا مہینہ آئے تو سوکھ گیا. ایک پتا نہیں بنا سکتے جس کو رب نے بنا دیا نہیں بنا پائے. اور ہو سکے کوئی سائنس بڑا سائنس نہ بیٹھا ہو تو آئے میرے سامنے بات کرے کہ سائنس نے یہ بنایا خدا نے بنا دیا, سائنس نے بھی بنا دیا. نہیں, تو سب کو کس نے بنایا؟ زور سے بولو. خدا نے بنایا. اس نے کہا یہ بناؤ, سائنس نے اس چیز کو بنایا. تم یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ نے کس چیز کو بنایا؟ میں نے کہا اب یہ بتا کہ چاند کو بنایا خدا نے کس کے لیے بنایا؟ سورج کو بنایا خدا نے کس کے لیے بنایا؟ زمین کو بنایا خدا نے کس کے لیے بنایا؟ آسمان کو بنایا خدا نے کس کے لیے بنایا؟ ملائکہ کو بنایا خدا نے کس کے لیے بنایا؟ ہمیں کائنات کو بنایا خدا نے کس کے لیے بنایا؟ اب سنتے چلو. زمین کو بنایا خدا نے مصطفیٰ کے لیے, آسمان کو بنایا خدا نے مصطفیٰ کے لیے, چاند کی چاندنی کو بنایا خدا نے مصطفیٰ کے لیے, سورج کی تامانی کو بنایا خدا نے مصطفیٰ کے لیے, ملائکہ کی جماعت کو پیدا کیا خدا نے مصطفیٰ کے لیے, انبیاء کاملین کو بھیج دیا خدا نے مصطفیٰ کے لیے. اب خدا نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا مصطفیٰ کے لیے. لیکن ابھی سوال یہ پیدا ہوا ہے, دو بندی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سائنس کی طاقت کو اس لیے مانتے ہیں کہ سائنس نے فلاں چیز کو بنا دیا, فلاں کو بنا دیا, فلاں کو بنا دیا. لیکن یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ نے کیا بنایا ہے؟ میں نے کہا تو مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے. اب تاریخ دیکھ لے کہ مصطفیٰ نے کیا بنایا. اب نظر ڈال دی تو سکوتے ابدور بنا دیا, نظر ڈالی تو فاروق اعظم بنا دیا, نظر ڈالی عثمان سنورین بنا دیا, اور نظر ڈالی تو فاتح خیبر بنا دیا, اور نظر ڈالی تو شہید کربلا بنا دیا, اور نظر ڈالی تو بغداد کا حوض بنا دیا, اور نظر ڈالی تو اجمیر کا سلطان بنا دیا, اور نظر ڈالی تو میرے لیے امام محمد رضا خان بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان شیر رضا, فیضان مشاہد ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مصطفیٰ سے برابری کا دعویٰ. نبی ہماری طرح بشر ہے, نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے. زور سے بولو معاذ اللہ, زور سے بولو, اور زور سے بولو. مصطفیٰ سے برابری کا دعویٰ, یہ تو مصطفیٰ کی بات تھی. اب مصطفیٰ کی بات کر رہے ہو, مصطفیٰ نہیں بلکہ آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے بعد کسی موضوع پہ مجھے کہنے میں دو, اور کہنے کے ساتھ ایک چلاؤ سنتے چلو. نبی نہیں, صدیق اکبر نہیں, فاروق اعظم نہیں, عثمان سنورین نہیں, مولا علی فاتح خیبر نہیں, حسین شہید کربلا نہیں, بغداد کے شہنشاہ نہیں, بلکہ اجمیر کے سلطان عطائے رسول کو دیکھ لو. کون عطائے رسول؟ جب عطائے رسول بنانے پہ آئے, کون عطائے رسول؟ مدینے کے رسول نے کی بارگاہ میں پیر و مرشد کے ساتھ حاضر ہوئے, سلام عرض کیا, یا رسول اللہ سلام علیک ایھا النبی. روضہ رسول سے آواز آئی, معین الدین ہم نے سلام کو قبول کیا, بھارت چلے جاؤ, ہندوستان کی بادشاہت تم کو دے دی گئی. نظر نیچی کی, یا رسول اللہ تمنا تو یہ تھی, نگاہ معین الدین کی ہو سنہری جالی ہو, نگاہ معین الدین کی ہو گنبد خضرا ہو, نگاہ معین الدین کی ہو مدینے کی گلیاں ہو, نگاہ معین الدین کی ہو روضہ رسول ہو, نگاہ معین الدین کی ہو سنہری جالی ہو. روضہ رسول سے آواز آئی, معین الدین مدینے میں نگاہ اٹھے گی تو گنبد خضرا دیکھو گے, اور اجمیر میں نگاہ اٹھاؤ گے تو رخ محمد الرسول اللہ دیکھو گے. کہو سبحان اللہ. اب آئے قریب نواز,
اب نبی کی بات کر رہے ہو، جب میرے غریب نواز کی طاقت کے عالم کو دیکھو، غریب نواز کی بات کرو، نبی کی بات کرنے والوں نبی نہیں بلکہ حسین نہیں، بغداد کا غوث اعظم نہیں، بلکہ اجمیر کا سلطان جب بنانے پہ آیا، اجمیر کا سلطان جب بنانے پہ آیا تو مجھے پہلے نے دو، کسی کو نظام الدین اولیاء بنا دیا، کسی کو نصر الدین چراغ دہلوی بنا دیا، کسی کو قطب الدین بختیار کاکی بنا دیا، کسی کو خواجہ فخر الدین بنا دیا، کسی کو خواجہ حسین الدین بنا دیا، کسی کو خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری بنا دیا، ہمیں نگاہ اٹھائی جو اپنے وقت تاریخ کو بلا بنا دیا۔ تبھی تو جب بریلی کے مجدد نے قلم اٹھایا مصطفیٰ کے لیے تو کیا لکھا؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ ارے ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنوں جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اب آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اب آؤ یہ تو بات کی بریلی والے کی بات میں نے کر دی، یہ تو آپ کے سامنے پروف کر دیا، لیکن اب تم یہ کہو گے کہ دیوبندیوں کی خرابیاں کیا ہے، دیوبندیوں کے عقیدے کیا ہے، دیوبندیوں کی عبادتیں کیا ہے۔ مولانا ہمیں وہ بھی بتا دیا جائے کہ دیوبندیوں کے عقیدے کیا ہے، کو معلوم ہو جائے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ تو میں نے کل آپ کے سامنے بتایا تھا کہ دیوبندی مولوی کی کتابیں آپ یاد رکھو، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی، لیکن ابھی حضرت تشریف فرما ہے، پانی کا ڈر ہے، انشاءاللہ جلدی جلدی تقریر ہو جائے، اس کو سنبھال کے رکھو، اگلی ملاقات میں انشاءاللہ باقی گفتگو ہوگی۔ ایک دیکھیے رسالے کا نام رسالہ الامداد ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، کھنڈوا والوں مدھیہ پردیش کے اندر رہنے والوں ایک ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تین آزمائے ہم جگر آزمائے، وہ اور مولوی ہوں گے جو نذرانہ دیکھ کر بولتے ہیں، وہ اور مولوی ہوں گے جو سیٹ کو دیکھ کر بولتے ہیں، وہ اور مولوی ہوں گے جو علاقے کو دیکھ کر بولتے ہیں، وہ اور مولوی ہوں گے جو نگر کو دیکھ کر بولتے ہیں، لیکن غلامان مصطفیٰ جب بولتے ہیں تو رسول اللہ کی شریعت کو دیکھ کے بولتے ہیں، رسول اللہ کے طریقے کو دیکھ کے بولتے ہیں۔ کتاب کو نوٹ یاد کر لو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو، لکھنے والوں لکھ لو، یاد کرنے والوں یاد کر لو، بتانا کام میرا ہے، کتاب لکھ کر دو، خرید کر لے کے آؤ۔ کتاب کا نام الامداد ہے، یہ الامداد یہ رسالہ ہے، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے ایک مرید تھے، رسالہ حسن العزیز کو پڑھ رہے تھے، جب رسالہ حسن العزیز کو سنانے رکھ دیا، اس کے پیچھے رکھ دیا، اتفاق کی بات ان کو یاد آیا کہ رسالے کو پیٹ ہو رہی ہے، ان کو اٹھا کے سنانے رکھ دیا، اس کے بعد یہ سو گئے، سونے کے بعد کچھ دیر کے بعد خواب دیکھتے ہیں، کیا خواب دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر میں کلمہ شریف پڑھ رہا ہوں۔ اب کلمہ شریف کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اب کلمے کو پڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں سو گیا، سونے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام نکلتا ہے، یعنی کہ اشرف علی کا نام نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نکلتا ہے۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا، مجھے غلطی ہوئی پڑھنے کے اندر کلمہ شریف کے، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاتے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ کے نام سے اشرف علی نکل جاتا ہے، حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی نکلتا ہے۔ دو تین بار جب یہی صورت ہوئی، حضور کو خان میں اپنے سامنے دیکھتے ہیں، حالت یہ ہو گئی کہ کھڑے کھڑے بے وجہ گرفتاری ہو گئی، زمین پہ گر گئے، نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور اس کے بعد یہ بیدار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، بیدار ہو گئے۔ اب بیدار ہونے کے بعد یہ تو بات ابھی خواب کی تھی، جیسے کہ دعوت اسلامی والے بولتے ارے بھائی خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے۔ ابھی خواب کی بات ہے، اپنی اماں پہ کسی کو چلا دے کہتے خواب کی بات ہے، اپنے باپ پہ کسی کو چلا دے کہتے خواب کی بات ہے۔ ابھی خواب کی بات ہے تو گھر میں رکھی جائے گی کہ کتابوں میں چھاپی جائے گی، خواب کی بات ہے کہ لائبریریوں میں چھاپی جائے گی، خواب کی بات ہے کہ بیچی جائے گی۔ یہ دیکھیے اب اس کے اندر لکھتے ہیں یہ تو خواب کی بات تھی، لیکن بیدار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد جب کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا تو اس بات کا ارادہ کیا، اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ دل خیال بندہ بیٹھ گیا، دوسری کربت لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کی تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف پڑھتا ہوں، پھر یہ پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب میں بیدار ہوں، خواب نہیں لیکن اختیار مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز سے کچھ ایسا ہی خیال رہا، دوسرے روز بیداری میری خوب رہی، خوب رویا اور بہت رویا۔ بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت
ہے. کہاں تک عرض کروں؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے، کر رہا ہے باعث سے محبت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی پڑھ رہا ہے، کر رہا ہے باعث سے محبت ہے. کتاب پکھنڈ والے نام یاد کر لو. کل یہ مت کرنا قیامت کے دن کہ مولانا شرف الدین صاحب قبلہ بھی موجود تھے، پیلی بھیت سے شمائے جزا کو بھی بلایا تھا، لیکن انہوں نے نہ بتایا تھا کہ دیوبندی کسے کہتے ہیں، وہابی کسے کہتے ہیں، تبلیغی کسے کہتے ہیں. ان کو یہ نہ بتایا گیا، ان کو کتابیں نہ دکھائی گئی. کب رب پروردگار بھی ہوگا، خدا بند قدوس بھی ہوگا، اس کا محبوب اعظم بھی ہوگا، صدیق اکبر کی ذات بھی ہوگی، فاروق اعظم کی ذات بھی ہوگی، عثمانی ذوالنورین بھی ہوں گے، مولا علی فاتح خیبر بھی ہوں گے، بغداد کے غوث اعظم بھی ہوں گے، اجمیر کے خواجہ اعظم بھی ہوں گے، اور بریلی کے سرکار اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے. کل میں یہ کہوں گا، کتابیں لے کر گیا تھا. دیکھو کھنڈ والوں اسے وہابی کہتے ہیں، دیکھو کھنڈ والوں وہابیوں کے یہ عقیدے ہیں، دیکھو کھنڈ والوں دیوبندیوں کے یہ عقیدے ہیں. کل یہ نہ یہ کہہ سکو گے کہ ہم کو معلوم نہ تھا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مادن سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پہلے لوگوں کھنڈ والوں ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ کلمہ تم کو مبارک ہو، یہ درود تم کو مبارک ہو، جس کلمے کے اندر نام اشرف علی کا ہو، جس درود کے اندر نام اشرف علی کا ہو. کلمہ تو ہم وہی پڑھتے ہیں جو صدیق اکبر نے پڑھا ہے، جو فاروق اعظم نے پڑھا ہے، جو عثمانی ذوالنورین نے پڑھا ہے، جو مولا علی فاتح خیبر نے پڑھا ہے، جو حسین شہید کربلا نے پڑھا ہے، جو بغداد کے غوث اعظم نے پڑھا ہے، جو اجمیر کے خواجہ نے پڑھا ہے، جو بریلی کے امام نے پڑھا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبرکاتہ الکریم وبارک وسلم. آؤ آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے بعد تم کیا کہتے ہو؟ حضرت مولانا شرف الدین صاحب اتنی لمبی داڑھی اور وہابی، اتنا لمبا کرتا اور وہابی، اتنی لمبی ٹوپی اور وہابی، اتنا لمبا پیجامہ اور وہابی، مسجد میں عبادت اور وہابی، ہاتھ میں تسبیح اور وہابی، گلے میں قرآن اور وہابی، ہاتھ میں تسبیح اور وہابی، مصلی پہ پیر اور وہابی. میں کہوں گا سنو. اب مولانا شرف الدین کی نہ سنو، اب ان علماء کی نہ سنو. اب آؤ سننا ہے تو مسجد کے امام کے پاس مت چلو، بریلی کی وادی میں مت چلو، مارارا کی وادی میں مت چلو، گلگرام کی وادی میں مت چلو، کچھوچا کی وادی کے اندر مت چلو، اجمیر کی وادیوں میں مت چلو، خواجہ کی بارگاہ میں مت چلو، غوث اعظم کی بارگاہ میں ابھی مت چلو، حسین اعظم کی بارگاہ میں ابھی مت چلو، صحابہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے اور آگے رہو، رسول اللہ کی بارگاہ میں چلو. یا رسول اللہ نماز پڑھنے والا ہوگا تو ضروری ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا، کیا ضروری ہے جو نمازی ہوگا وہ جنت میں جانے والا ہوگا، کیا ضروری ہے جو نمازی ہوگا وہ ناجی ہوگا، کیا ضروری ہے جو نمازی ہوگا وہ سجی ہوگا، کیا ضروری ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ صراط مستقیم پر ہوگا، کیا ضروری ہے جو نمازی ہوگا وہ سیدھے راستے پر ہوگا، کیا ضروری ہے جو نمازی ہوگا وہ صحیح پر دین پر ہوگا، کیا ضروری ہے جو نمازی ہوگا وہ 72 میں سے 1 پر ہوگا. اب آؤ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے تو ایک حدیث سامنے آ گئی، کہو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو. حدیث سننا چاہتے ہو بولو، پیچھے والے بولو. پیچھے والے بہت خاموش بیٹھے ہیں. ہے کوئی جو پیچھے کھڑا ہو کر نعرہ بلند کرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں. اس حدیث کو سنو. اس حدیث کے راوی مولا علی فاتح خیبر ہے. وان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یشرع ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى الاسلام الا اسمه ولا يبقى القران الا رسمه مساجدهم عامره وهي خراب من الخدا تخرج الفتنه وفي علماء شر من تحت ادم السماء من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود. مولا علی فاتح خیبر فرماتے ہیں قریب زمانے کے اندر اس حدیث کے راوی مولا علی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا يبقى الاسلام الا اسمه اسلام باقی نہیں رہے گا لیکن اسلام کا نام باقی رہ جائے گا. ولا يبقى القرآن الا رسمه قرآن باقی نہ رہے گا لیکن رسم و رواج رہ جائے گا. رسول اللہ سے سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہوگا یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ جو بظاہر تو مسلمان ہوں گے، جو بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جو بظاہر تو قرآن پڑھنے والے ہوں گے. رسول اللہ نے فرمایا لا يبقى الاسلام الا اسمه ولا يبقى القرآن الا رسمه. لیکن رسول اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی نشانی کیا ہوگی؟ مساجدهم عامرة ان کی مسجدیں بڑی ہوں گی لیکن حال تو یہ ہوگا وہی خراب من الخدا لیکن وہ لوگ ہدایت سے خالی ہوں گے. اور رسول اللہ نے فرما دیا علماء شر من تحت ادم السماء من عندهم ان کے علماء روز زمین پہ سب سے شدید فتنے والے ان کے مولوی ہوں گے، اس طریقے سے فتنے والے ہوں گے کہ تخرج الفتنة وفيهم تعود. سب ہوگا، نماز بھی موجود، سجدہ بھی موجود، رکوع موجود، مسجد میں عبادت، سب خانے خدا میں چھپا. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں تخرج الفتنة وفيهم تعود. فتنے نکلیں گے اور فتنے انہیں میں چلے جائیں گے. لہذا مسلمانوں ان عبارتوں کو دیکھو اور
عبارتوں کو دیکھنے کے بعد اپنے ایمان کو سلامت رکھو. کتاب تقویۃ الایمان میں نے آپ کو بتائی. اور آگے بڑھیے, کتاب کا نام یاد رکھو, یہ رسالہ الامداد تھا. ایک حوالہ غلط ثابت کرو, 1,11,011 روپے نقد انعام لے کے چلے جاؤ. حیدرآباد کے اندر میں نے انعام لگایا تھا, لیکن حیدرآباد کے اندر بہت سے لوگوں نے کہا حضرت کہ فلاں نے کہا کہ بات کریں گے, فلاں نے کہا کہ کتاب ڈپلیکیٹ ہے, یہ بڑے انہوں نے چھاپ لی. میں نے کہا آج تک ان کے باپ جواب نہیں دے سکے, یہ علیحدہ کا جواب دیں گی. الحمدللہ وہ ڈپلیکیٹ والے ہوں گے, لیکن ہم تو تناتن ہیں, ہم تو تناتن خواجہ کے ماننے والے ہیں, اور ایسے ماننے والے ہیں کہ بغداد کے غوث اعظم زور سے بولو ہمارے ہیں, کربل کے حسین اعظم زور سے بولو ہمارے ہیں, اجمیر کے سلطان زور سے بولو ہمارے ہیں, وارث دیوا زور سے بولو ہمارے ہیں, صابر کلجر زور سے بولو ہمارے ہیں, مختوم کچوچا زور سے بولو ہمارے ہیں, مسعود خاصی زور سے بولو ہمارے ہیں, اور بریلی کا مجدد اعظم زور سے بولو ہمارے ہیں. لیکن ان سے پوچھو کہ ایک ولی ان کے وہاں پیدا ہوا, ایک ولی پیدا ہوا, ایک نہ پیدا ہو سکا. تو مجھے یہ بتاؤ, جس کے گھر میں سونے کی کھانے ہو اور جس کو چاندی کا ایک سکہ نہ ملا ہو, تو یہ بتاؤ کیا وہ تم سے نہیں جلے گا کہ تمہارے گھر میں جو سونا رکھا ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے تمہارے گھر سے باہر نکال لیا جائے؟ مسلمانوں, ایمان یہ سونے سے 100 کروڑ درجے اربوں کروڑ درجے زیادہ قیمتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی لیے اے لوگوں ان وہابیوں سے دور ہو جاؤ, کبھی تمہارے عشق رسول کوئی دل میں سے نہ نکال لے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. آؤ مسلمانوں, تقویۃ الایمان آپ کے سامنے میں نے پیش کی. کتاب تقویۃ الایمان میں کیا لکھا ہے؟ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. کتاب کا حوالہ یاد کرو. ایک حدیث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی جانب سے گئی کہ شیخ فرماتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. زور سے بولو معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ. کتاب تقویۃ الایمان ہے, لیکن مسلمانوں اب بریلی کا فتویٰ نہیں ہے, بریلی کا مولوی نہیں ہے, بریلی کا رائٹر نہیں ہے, بریلی کی کتاب نہیں ہے, بریلی کا مکتبہ نہیں ہے, بریلی کا مدرسہ نہیں ہے. یہ دیکھو کتاب ہے, یہ دیوبند کی کتاب ہے. کتاب کا نام اشرف الصفانی ہے, مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن مذہوب ہے. یہ خلیفہ ہے عظیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ ہے, اور کتاب ادارہ تعلیفات اشرفیہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر سے اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے, تو تیر آزما خم چگر آزمائے. اس کتاب کو دیکھو, کتاب کا نام اشرف الصفانی ہے, ادھر کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے. تقویۃ الایمان میں کتاب میں کیا لکھا؟ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. کتاب کا نام اشرف الصفانی ہے, مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن مذہوب ہے. صفحہ نمبر 12 ہے. صفحہ نمبر کیا ہے؟ زور سے بولو. صفحہ نمبر کیا ہے؟ زور سے بولو. 12 ہے. وہ کتاب بھی انہی کی ہے اور یہ کتاب بھی انہی کی ہے. اگر سوال کرنا ہے تو دیوبندیوں سے سوال کرو, سوال کرنا ہے تو وہابیوں سے سوال کرو. اب یہ دیکھو اس کتاب میں کیا لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی کے پردادا ایک بارات میں تشریف لے جا رہے تھے. اس کتاب کی بات ڈاکوؤں نے بارات پہ حملہ کر دیا. تیر کمان تھی ان کے پاس, انہوں نے دلیرانہ ڈاکوؤں پہ تیر برسائے. چونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی, ادھر سے بے سر و سامانی کی حالت تھی, یہ مقابلے کے اندر شہید ہو گئے. شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا کہ شب کے وقت اپنے گھر میں زندہ کے تشریف لائے. شب کے وقت زور سے بولو, زور سے بولو, اپنے گھر میں سے زندہ کے تشریف لائے. کتاب لکھی گئی تقویۃ الایمان. نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے ہیں, لیکن یہ دیکھیے ان کے پردادا اشرف علی کے قبرستان سے ہندوستان آ رہے ہیں, قبرستان سے ہندوستان آ رہے ہیں, قبرستان سے ہندوستان آ رہے ہیں. اور نبی جو نبیوں کا امام ہو, رسول جو رسول کا امام ہو, جو ایسا نبی ہو کہ نبیوں کا امام, اس نبی کی عظمتوں کا عالم تو یہ ہو کہ ابراہیم تشریف لائے سب کا نبی کا, حضرت آدم تشریف لائے سب کا نبی کا, موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے سب کا نبی کا, ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے سب کا نبی کا, عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے سب کا نبی کا, اسماعیل ذبیح اللہ تشریف لائے سب کا نبی کا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت آئی سب کا نبی کا. لیکن وہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گیا. لیکن مولوی اشرف علی کے پردادا قبرستان سے ہندوستان آ رہے ہیں, قبرستان سے ہندوستان آ رہے ہیں, قبرستان سے ہندوستان آ رہے ہیں. یہ کتاب دیکھو اور کتاب دیکھنے کے بعد اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے باپ داداؤں کے ایمان کو بچاؤ, اپنے بھائیوں کے ایمان کو بچاؤ, اپنے قرابت داروں کے ایمان کو بچاؤ, ایمان کو محفوظ کرو. اور بریلی والوں کے دامن کو ہاتھ سے پکڑ لو اور اس انداز کے اندر پکڑ لو, کہ اس انداز کے اندر پکڑ لو, اس پیغام کو دیتے ہوئے چلو کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, سب سے چمکتا میں اجلوں میں چمکا کی ہے, اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. ہم جب کو رضا میں کا دیجیے کہ ہمیں بے قصور کا سہارا. زور سے بولو, زور سے بولو, بے قصور کا سہارا. کتاب دیکھیے. اب کتاب میں کیا لکھا ہے؟ شب کے وقت اپنے گھر میں سے زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی. سے بولو,
مٹھائی لا کر دی. ابھی ہم تجھے پوچھتے تھے ارے اجمیر کیوں گئے تھے؟ ہم نے کہا اجمیر اس لیے گئے تھے کہ لڑکا نہیں لڑکے کی منت مانگنے گئے تھے کہ خواجہ کے وسیلے سے مولا لڑکا دے دے. لڑکی نہیں لڑکی کی منت مانگنے گئے تھے. کاروبار ختم ہو گیا, کاروبار کی منت مانگنے گئے تھے. کہاں منت مانگنے وہاں جاتے ہو. ابھی خواجہ کی قبر میں ہاسپٹل ہے تو لڑکا ملے گا, خواجہ کی قبر کے اندر اسپتال ہے تو لڑکا ملے گا, خواجہ کی قبر میں بینک ہے تو پیسہ ملے گا. یہ سوال دو بندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ زور سے بولو, جلدی جلدی بولو. کرتا کہ نہیں کرتا؟ اب ان سے سوال یہ کرو کہ مولوی اشرف علی کے پردادا یہ مٹھائی لے کر آ رہے ہیں اور کیا فرمایا کہ مٹھائی لا کر دی, اور لانے کے بعد فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روزہ لا کریں گے. لیکن ان کے گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا, گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں, اس لیے ظاہر کر دیا کہ آپ تشریف نہیں لائے. پھر آپ تشریف ان سے پوچھو 24 نمبر والوں سے کہ کیا مولوی اشرف علی کے پردادا کی کمر کے اندر حلوائی مٹھائی کی دکان ہے کہ ہندوستان چلی جا رہی ہے؟ آؤ تاریخ دیکھو. اسی بات پر مجھے کہہ لینے دو بندے تبلیغی جماعت والے, جب اشرف علی کا پردادا اپنی قبر سے اٹھ کر اپنی چوروں کو مٹھائی کھلا سکتا ہے تو کربلا میں شہید ہونے والا فاطمہ کا نام حسینی کی وقار ہم حسینیوں کو پکارنے پر ہم کو دولت دارین دلا سکتا ہے. کہو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان غریب نواز, فیضان شیر رضا, فیضان مشاہد ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تمہارا ماننا تم کا مبارک, تم نے اشرف علی کے پردادا فرید کو مانا ہے, ہم نے بابا فرید الدین گنجے شکر کو مانا ہے. کہو سبحان اللہ. تمہارا ماننا تم کا مبارک. اب پھر مل گئے کیا بولتے ہیں ارے جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, 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 جو مانگنا ہے خدا سے. 40 دن کے چلے میں جاتا ہے بھائی, یہی رٹ لگا کے آتا ہے. جو مانگنا ہے زور سے بولو, خدا سے مانگو. کھانا اپنی بیوی سے مانگتا ہے, روٹی اپنی بہن سے مانگتا ہے. جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو. آپ قرآن دیکھو, قرآن کو رب کا کلام ہے. انکار کر دو گے تو یقیناً تم کافر ہو جاؤ گے. کافر تو ہو لیکن اس قوم بھی سمجھ لے گی. الحمدللہ تمہارے اوپر حسام الحرمین کی کتاب آج تک تمہاری گردنوں پہ لٹک رہی ہے. الصوارم الہندیہ علی مکر شیاطین دیوبندیہ. یہ کتاب 268 علماء ہندوستان غیر منقسم کا فتویٰ اس کے بارے کے اندر موجود ہے. من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر. یہ ایسے کافر ہیں اگر ان کے کفر و عذاب میں کوئی شک بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اٹھاؤ حسام الحرمین کے جواب کے اندر. اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی تھی المہند. کچھ مہرے ادھر ادھر سے چرا لی اور چرانے کے بعد اس کتاب کو ترتیب دیا حسام الحرمین کے رد کے اندر. لیکن سرکار شیر بش سنت مظہر اعلی حضرت خلیفہ اعلی حضرت نے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام رکھا راد المہند علی النحیق الانبیت المفند. اس کتاب کو یہ شائع ہو چکی ہے. یہ کتاب الحمدللہ ایک عظیم کتاب اور عظیم تصنیف ہے جو المحنت کے رد کے اندر ہے. اہل علم اگر اس کو پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ کی صدائے بلند کرتی ہے. آج تک اس کو جواب یہ دے نہ سکے تو آج کا جواب دیں گے مسلمانوں. اٹھاؤ کتابیں اٹھا کر دیکھو. الحمدللہ ہمارے علماء اکابر بزرگوں کی کتابیں آج تک جواب نہ دے سکے. اپنے اقوال کفریہ کا آج تک نہ جواب دے سکے ہیں اور نہ قیامت تک جواب دے سکیں گے. اٹھاؤ قرآن کی بارگاہ میں چلو. قرآن کے اندر رب کے محبوب آؤ. قرآن کے اندر محبوب رب العالمین پر نازل ہونے والا وہ قرآن, اس کے اندر حضرت جبریل کیا فرماتے ہیں لأہبا لک غلاما زکیا. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھ کو سترا بیٹا دوں, سترا بیٹا عطا کروں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں. مسلمانوں کہ جبریل کو خدا ہے کہ غیر خدا ہے؟ ارے خدا کہہ دو گے تو مسلمان نہیں رہو گے, غیر خدا ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں لأہبا لک غلاما زکیا. اور آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے بعد قرآن کی آیتوں کو ملاحظہ کرو. کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی ہیں, پیغمبر آج پیغمبر ہیں. اور تاریخ اٹھا کر دیکھو. حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہے, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بینائی جا چکی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بینائی چلی گئی. تاریخ اٹھا کر دیکھو. آپ نے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا, مولا حضرت یعقوب کی بینائی کو لوٹا دے, مولا حضرت یعقوب کی بینائی کو واپس کر دے. نہیں بلکہ آپ نے اپنے پیرہن مبارک, اپنے کرتے مبارک کو اتارا. اتارنے کے بعد فرمایا لے جاؤ اس کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگا دینا تو انشاءاللہ آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اب آؤ دو کے بندو مجھ کو یہ بتاؤ کہ یعقوب علیہ السلام ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ خدا ہے کہ غیر خدا ہے؟ تو یہی جواب ملے گا کہ یہ نبی ہے, نبی
نبی ہیں اور اللہ کے بندے اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کا خالق خدا ہے. تو آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام نہیں بلکہ ان سے جسم سے لگنے والا ایک کرتا، جس کرتے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اس کرتے کو بھیج دیا. لے جانے کے بعد جب آنکھوں پر رکھا گیا تو قرآن رب کا کلام اس انداز کے اندر پیغام دے رہا ہے، فرتدا بصیرا، تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی، آپ کی آنکھوں کے اندر روشنی آ گئی. آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو. مجھے پہلے میں مسلمانوں کھنڈوا کے اندر رہنے والے سنی کچھ عقیدہ مسلمانوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگنے والے کرتے کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ جو نبی اعظم ہے، جو رسول اعظم ہے، تو اس کی ذات سے نسبت ہونے والے غوث اعظم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی ذات سے نسبت کرنے والے خواجہ اعظم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی ذات سے نسبت رکھنے والے ان اولیاء کاملین کی جماعت کا عالم کیا ہوگا. اور آگے بڑھو. آج تم کہتے ہو کہ جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، اجمیر جاتے ہو شفا مانگنے کے لیے یہ شرک ہے، اجمیر جاتے ہو خدا شفا مانگنے کے لیے یہ شرک ہے. لیکن آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو کھنڈوا کے غیور مسلمانوں، یہی دیوبندیوں کو دیکھو، جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کہاں پہنچتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر ٹھاکر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا انقریب تیری بیوی یہاں سے جانے والی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ بہت محبت کرنے والی بیوی ہے، اس کو بچایا جائے. آؤ تاریخ دیکھو، اس نے جلدی سے انجیکشن لگایا، ایک بوتل لگائی، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. گھر پر لائے، صبح ایک جوڑا لے کر گئے. ڈاکٹر صاحب یہ جوڑا آپ کا ہے، یہ کپڑا آپ کا ہے، یہ نذرانہ آپ کا ہے، یہ مٹھائی آپ کی ہے. ارے کس بات کی ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے میری بیوی کو بچا لیا. ارے اگلے کے اندر دیو کے بندے، بچانے والا خدا ہے، شفا دینے والا خدا ہے، زندگی دینے والا خدا ہے، دواؤں سے نجات دینے والا خدا ہے. لیکن ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے کہ تو نے بچا لیا ہے. ہم نے سوال کیا دیو کے بندو، تم تو کہتے ہو کہ جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، شفا خدا دیتا ہے، تمام عمروں سے تمام چیزوں سے بلا سے شفا خدا سے ملتی ہے. اس نے کہا سنو شفا تو خدا کی نے دی ہے، لیکن ڈاکٹر اس وسیلہ ڈاکٹر کی دوا کو وسیلہ بنا دیا گیا ہے. میری فکر کہنے لگی عقل کے اندھے، تم نے ڈاکٹر کی دوا کو وسیلہ مان لیا ہے، لیکن ہم نے غوث کی دعا کو وسیلہ مان لیا ہے، ہم نے خواجہ کے آستانے کو وسیلہ مان لیا ہے، ہم نے اجمیر کے دربار کو وسیلہ مان لیا ہے. ہم اجمیر پہنچتے ہیں تو خواجہ کے وسیلے سے مانتے ہیں، ہم چتوشا پہنچتے ہیں تو مختوم کے وسیلے سے مانتے ہیں، ہم کلور پہنچتے ہیں تو صابر کے وسیلے سے مانتے ہیں، ہم دیوا پہنچتے ہیں تو وارث کے وسیلے سے مانتے ہیں، ہم مہرا پہنچتے ہیں برکت اللہ کے وسیلے سے مانتے ہیں، شاہ برکت اللہ کے وسیلے سے مانتے ہیں، اور بریلی پہنچتے ہیں تو امام احمد رضا کے وسیلے سے مانتے ہیں. اسی لیے تو مفتی اعظم نے فرما دیا وسیلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نیکیوں ہر کس خدا ملتا نہیں. لہٰذا پیغام یہاں سے آج لے کر جاؤ کھنڈوا والوں، اس پیغام کو لے کر اس عہد کو لے کر اٹھو کہ باپ کا دشمن ہوگا معاف کریں گے، ماں کا دشمن ہوگا معاف کریں گے، عزیز ہوں گے عزیزوں کا دشمن ہوگا معاف کریں گے، پراپتی کا دشمن ہوگا معاف کریں گے، لیکن جو رسول اللہ کا دشمن ہوگا اس کو معاف نہیں کریں گے. تو بندیوں سے سلام نہیں کریں گے، مصطفیٰ معانقہ نہیں کریں گے، اٹھنا بیٹھنا نہیں کریں گے، سلام کلام نہیں کریں گے، اور جو مولوی ان سے سلام کریں گے ان مولویوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا. جو امام ان کی نماز پڑھائیں گے ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا، جو امام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا. کیوں تاریخ کا دیکھو شریعت اسلامیہ کسی کے پاپ کی جاگیر نہیں ہے. عالم ہو وہی شریعت، مفتی ہو وہی قانون، محدث ہو وہی طریقہ، سجد ہو وہی زاویہ. کوئی مولوی یہ نہ سوچے کہ اس شریعت کے راستے کو موڑ دیا جائے گا. جو موڑے گا وہ خود مڑ جائے گا، لیکن طریقہ مصطفیٰ نہیں موڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ نے کہا قد يكون في آخر الزمان دجالون وكذابون يأتونكم من الأحاديث بما لا تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياهم وإياكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. آنے والے زمانے کے اندر کچھ ایسے دجال و کذاب آئیں گے جو ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. اب کیا کرنا؟ ان سے پوچھو کیا کریں، ہم سے پوچھیں گے. مصطفیٰ نے غیب کی خبر دے دی. جب ایسا ہو عشاء کو عشاءکم، تم ان سے دور ہو اور ان کو اپنے سے دور کر دو. یہی طریقہ مصطفیٰ ہے. جاؤ بیٹھ جائیے بیٹا، بیٹھ اٹھنا مت. اور ایک حدیث باب الایمان کی ایک اور سنتے چلو. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے محبت کی اللہ اس کے رسول کے لیے،
جس نے نفرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے، جس نے کسی کو کچھ دیا اللہ اس کے رسول کے لیے، ومن منع للہ، اور جس نے کسی چیز کو دینے سے منع کیا کسی کو اللہ اس کے رسول کے لیے، فقد استکمل الایمان، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تو اللہ کی محبت ہے. ارے قرآن نص اس پر وارد ہے کہ اللہ کی محبت بغیر رسول اللہ کی محبت کی حاصل نہیں ہو سکتی. تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قربیت چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو اے لوگوں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، روزہ رکھو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، زکات دو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، فطرہ دو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، ماں کے حق کو ادا کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محبوب کی اتباع کر لو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو میں اپنا محبوب بنا لے گا. کہو سبحان اللہ. تو جو رسول کی محبت ہے وہی اللہ کی محبت ہے. کیا اللہ فرماتے ہیں؟ تم جو ان سے جدا چاہو نزدیو، واللہ یہ سفر کی اس طریقے کو شعر ہے. آؤ تاریخ اٹھاؤ، لہذا مسلمانوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لو کہ جہاد وہابیوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. شادی بیاہ ہم اپنی وہابیوں میں نہیں کریں گے، نہ ان کی لڑکی لے کے آئیں گے اور نہ ان کے وہاں اپنی لڑکی کو دیں گے. اور جو ایسا کرے گا چاہے وہ امام ہو، مفتی ہو، مولوی ہو، مولانا ہو، اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے. فتویٰ لا کے اس کے لیے شائع کیا جائے گا. کھڑے ہو بیچ میں سے ہو کے نعرہ لگاؤ تاکہ معلوم ہو جائے. اس اعلان کو عام کر دو. لہذا مسلمانوں اپنے ایمان کو بچائیے، اور ایمان کو بچانے کے ساتھ چاہے حافظ ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے کوئی ہو، حضرت مجدد الفسانی مکتوبات امام ربانی کے اندر تحریر فرماتے ہیں، خوب غور سے سن لو. مولوی کا نام دین نہیں ہے، مولانا کا نام دین نہیں ہے، علم کا نام دین نہیں ہے، فضل و تقوی کا نام دین نہیں ہے. اگر علم کا نام دین ہوتا تو ابلیس سے بڑا کون دیندار تھا، لیکن جہنم میں ڈال دیا گیا. علم کا نام دین نہیں ہے. دین اسی کو ملے گا جس کے ساتھ فضل الہی ہوگی، جس کے ساتھ توفیق الہی شامل حال ہوگی. آؤ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، مکتوبات امام ربانی کے اندر مجدد الفسانی تحریر فرماتے ہیں اسی مکتوبات کے اندر کہ ابلیس کو ایک جگہ خاموش دیکھا گیا. لوگوں نے سوال کیا ابلیس سے، تیرا کام تو بتانا تھا، تو یہاں خاموش کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آج کل کچھ مولوی میرے کام کو کر رہے ہیں، اس لیے مجھے فرصت مل گئی ہے. جب وہ کر رہے ہیں تو میں خالی بیٹھا ہوا ہوں. مکتوبات امام ربانی شیخ مجدد الفسانی سرہندی کی مکتوبات کو اٹھا کر دیکھو. لہٰذا کسی مولوی کو وہابی کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو گمراہ مت ہو جاؤ. کسی مولوی کو وہابی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر اپنے ایمان کو مت بیچ دو. جو مولوی ہوگا وہ اور انشاءاللہ جہنم کے اس طبقے میں جائے گا کہ جو عام آدمی ہوگا اس سے گہرا طبقہ اس کا جہنم کا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مولوی یہی پاسبان تھے، مولوی یہی پر لوگ بچانے والے تھے، مولوی یہی بتانے والے تھے. دیکھو دیکھو یہ وہابی آ رہے ہیں، دیکھو دیکھو یہ رافضی آ رہے ہیں، دیکھو دیکھو یہ قادیانی آ رہے ہیں، دیکھو دیکھو یہ جماعتی آ رہے ہیں، دیکھو دیکھو یہ تبلیغی جماعت آ رہی ہے، دیکھو دیکھو یہ فلاں آ رہے ہیں. لیکن آج کے مولویوں کا عالم تو یہ ہے کہ مدرسہ بن جائے، آج 100 کمرے ہیں، کل 150 کمرے، کل 150 کمرے ہیں، پرسوں 500 کمرے. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے، ان کے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ حفظ الایمان کے اندر کیا عبارت ہے، تقویت الایمان میں کیا عبارت ہے، براہیم قافیہ میں کیا عبارت ہے، حسام الحرمین میں تکفیر کس بنیاد پر کی گئی ہے، اسماعیل دہلوی پہ کف لسان کیوں کیا گیا ہے، ان وہابیہ کی اقوال کفریہ کیا ہے. لیکن افسوس سب افسوس مسلمانوں، میں تم کو بتانا یہ چاہتا ہوں، مدرسہ ہو اس کا مقصد ایک اصلی یہی ہے کہ وہابیت سے بچایا جائے، اسلام کو بچایا جائے، تحفظ اسلام کیا جائے. مدرسہ ہو اس کا مقصد یہی ہے، عالم ہو اس کا مقصد یہی ہے، مولوی ہو اس کا مقصد یہی ہے، پیر ہو اس کا مقصد یہی ہے، خانقاہ ہو اس کا مقصد یہی ہے. سب کا مقصد اصلی یہی ہے کہ رسول اللہ کی شریعت کا تحفظ کیا جائے. لیکن افسوس تو یہ ہے کچھ تو وہ لوگ تھے، ابھی تک تو ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ یہ دیکھو تبلیغی جماعت آ گئی، یہ تو جماعت اسلامی آ گئی، یہ دیکھو وہاں بھی آ گئے، یہ دیکھو دیوبندی آ گئے. لیکن اب اپنے میں مجھے کچھ ایسے آ گئے جنہوں نے ہرا باندھ لیا، کسی نے سفید باندھ لیا. آؤ آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، آؤ آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، آؤ آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، آؤ آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں. تم کہتے ہو ارے میاں جی تو اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو، علم خرابی اور خرابی، اعلیٰ حضرت کا نام اور خرابی، اعلیٰ حضرت کی نام اور خرابی، اعلیٰ حضرت کا ذکر اور خرابی، اعلیٰ حضرت کا تذکرہ اور خرابی. ہمیں جب کہاں چلے مولانا اے بھائی بیٹھو بیٹھو، اگر غلط لگے بات تو بعد میں بتانا. بیٹھو، ہو سکتا ہے بیٹھو، بیچ میں سے کھڑے ہونا لگاؤ، مجمع کو منتشر مت کرو.
جو کہتے ہیں کہ خرابی. میں نے کہا اٹھاؤ تبلیغی جماعت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو. جب تبلیغی جماعت آئی تھی جو مسلمان یہ بھی کہہ رہے تھے اور اس زبان پہ کلمہ اور وہاں بھی, ہاتھ میں تسبیح اور وہاں بھی, گلے میں قرآن اور وہاں بھی, ہاتھ میں قرآن اور وہاں بھی, مسجد میں نماز اور وہاں بھی, کرتا پہننے اور وہاں بھی, پیجامہ پہننے اور وہاں بھی, یہ بھی کہہ رہے تھے. لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان پہ اعلیٰ حضرت اور یہ غلط, زبان پہ اعلیٰ حضرت اور یہ گمراہ, زبان پہ اعلیٰ حضرت اور یہ دال مجھے. میں نے کہا اٹھاؤ اس کو مت دیکھو, بلکہ فتاوی رضویہ کا نام لیتے ہو, بلکہ فتاوی رضویہ پہ صحیح عمل پیرا ہو جاؤ, فتاوی رضویہ پہ صحیح عامل ہو جاؤ. اگر صرف فتاوی رضویہ کہنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ فتاوی رضویہ کا نام بھی لو اور اس پر عمل بھی کر لو. اٹھاؤ فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر دیکھو. نبی چپ ہے, مجدد اعظم ہے, سید اعلیٰ حضرت ہے, فاضل بریلوی کے ساتھ ہے. سائل نے سوال کیا ہے حضور یہ بتایا جائے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بد مذہبوں کے رس سے روکتے ہیں, جو بندیوں کے رس سے روکتے ہیں, وہابیوں کے رس سے روکتے ہیں. بہت لمبا تفصیلی جواب ہے, انشاءاللہ یہ چھپ کر بھی عام ہونے والا ہے اور بہت سی جگہ شاعری ہو چکا ہے. اس کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے. نبی جلد کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تحریر فرمایا ہے, آخر میں تحریر فرماتے ہیں جو بد مذہب بد دین کے رس سے روکتا ہے کیا یہ شیطان کے علاوہ کسی انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور فرماتے ہیں جو بد مذہب کے رس سے روکے وہ خبیث ہے, خبیث. جو بد مذہبوں کے رس سے روکے وہ خبیث, اور جن کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچ گئی تو وہ کتنے بڑے خبیث. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. فتاوی رضویہ اب دعوت اسلامی اٹھاؤ. انہوں نے اپنے منشور, ہر جماعت کا ایک منشور ہوتا ہے. مولانا شرف الدین صاحب قبلہ نے اگر مدرسے کو رجسٹر کرایا ہوگا تو اس کا باعلاج ہوگا. اس مدرسے کا مقصد کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, تمام کالم کو بھرا گیا. دعوت اسلامی کا ایک منشور جو پورے ہندوستان میں چھپ کر عام بھی ہو چکا ہے, کتابوں کے اندر بھی شائع ہو چکا ہے, اور ان کے مخصوص امیروں کے پاس وہ منشور آج بھی موجود ہوگا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ سے میلاد النبی اور 11ویں کے جلسے لگی ہوں گے. مجھے بتاؤ, ایک طرف رسول اللہ کے عاشق ہونے کا دعویٰ, ایک طرف اپنے بینر سے میلاد النبی کے جلسے کا انکار. لکھنؤ میں ملے گونڈا کے اندر, حضور ہم تو آپ کہہ رہے ہیں میلاد النبی کے جلسے, ہم تو فلاں جگہ جلوس نکالتے ہیں, ہم تو پاکستان میں جلوس نکالتے. ابے میں نے کہا پاکستان کی بات مت کر, ہمارے خواجہ ہندوستانی, ہم ہندوستانی, ہمارا بریلی کا مجدد ہندوستانی. الحمدللہ ہم ہندوستانی کل بھی تھے, آج بھی ہیں, اور انشاءاللہ ناز ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر اس سرزمین پر پیدا ہوئے. اور الحمدللہ ایک بات اور بتا دوں, جو ہم سنی بریلوی ہیں, یہ آج LIU رپورٹ دیکھ لو, تمام رپورٹ اٹھاؤ, سب نے یہ بتا دیا یہ درگاہوں کے ماننے والے اپنے دین کے بھی وفادار ہیں, اور جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کے بھی وفادار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے, حق ہے. نہ ہمارے لوگ دین سے غداری کریں, نہ جس دیش میں رہے اس دیش سے غداری. سنو, بولے حضرت فلاں جگہ جلوس ہم نکالتے, فلاں جگہ ہم نکالتے, فلاں جگہ ہم نکالتے. میں نے کہا سنو, یہ بتاؤ وہابیوں کے وہاں میلاد النبی کا جلوس نکالنا کیسا ہے؟ کہا شرک ہے. میں نے کہا کیسے معلوم؟ بولے کتابوں میں لکھا ہے. میں نے کہا چلو ہاتھ پکڑو, کانپور میں جمیعت العلماء جلوس محمدی نکال رہی ہے. میں نے کہا چلو لکھنؤ میں مدح صحابہ کا جلوس نکال رہے ہیں. میں نے کہا چلو بامبے کے اندر خلافت کمیٹی والے, اس کے اندر مخلوط موجود ہے, وہ جلوس محمدی نکال رہے ہیں. عمل سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی, بلکہ تمہاری دلیل ہاتھ سے دلیل کو پکڑا جائے گا. دلیل جو ہے, دلیل کا مبنا وہ تمہاری کتابیں ہیں, وہ تمہارا منشور ہے. جب تک اس کو نہیں بدلے گے ہم تمہاری جماعت کو نہیں چلنے دیں گے. حق ہے, حق ہے, بے شک حق ہے. زندہ باد. اور سنیے, ٹائم کم ہے, آل رسول موجود ہیں, سید صاحب اللہ موجود ہیں. یہ بتاؤ آج تک دین کا کام کس نے کیا؟ علماء نے کیا ہے. ارے بولو, رسول اللہ کے دین کے نائب علماء ہیں. سرکار فرماتی العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل نبیوں کے مظہر ہیں, نبیوں کے مانند ہیں. مثل کا ترجمہ فرمایا نہ کیا جائے, مانند کیا جائے. تاریخ اٹھا کر دیکھو, تم نے منشور میں یہ تو لکھا, اور منشور کی بھی بات چل رہی ہے. دوسری جگہ تم نے یہ لکھا
کہ دعوت اسلامی کے اسٹیج سے کسی بھی بد مذہب فرقے کا نہ رد کیا جائے نہ نام لیا جائے، بلکہ اس باتی انداز کے اندر گفتگو کی جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، فتاوی رضویہ کو رکھو اور ایک طرف اس کے منشور کو رکھو، ایک طرف اعلیٰ حضرت بھی بولتے ہو اور ایک طرف اس کے منشور میں رد وہابیت سے روکتے ہو۔ اگر اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو تو الیاس بھی شیطان ہوا، اور جس الیاس کے ماننے والے ہیں وہ بھی شیطان کی اولاد۔ اب آؤ، میں تم کو بتانا یہ چاہتا ہوں، لیکن تقریریں کریں گے تو کیا کریں گے؟ بمبئی میں اتنی بڑی بلڈنگ ہے، کراچی میں اتنی بڑی بلڈنگ ہے، لاہور میں اتنی بڑی بلڈنگ ہے۔ اب لاہور کی بلڈنگ کا نام دین تھوڑی ہے، کراچی کی بلڈنگ کا نام دین تھوڑی ہے۔ اگر بلڈنگوں کا نام دین ہوتا تو سب سے زیادہ دین والے تو گورا والے ہوتے، خوجا برادری والے ہوتے۔ ممبئی میں جاؤ، کروڑوں اربوں خربوں روپے کا سیفی ہاسپٹل بنا دیا ہے۔ ممبئی میں جاؤ، کروڑوں اربوں روپے کی مسجدیں بنام بنا دی ہیں۔ ممبئی میں جاؤ، کروڑوں اربوں روپے کی اپنی بنام خانقاہیں بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر پیسے کا نام دین ہوتا، اگر پیسے کا نام دین ہوتا تو وہی دین والے ہو جاتے۔ اور سن لو، تعداد کا نام دین نہیں ہے، اگر تعداد کا نام دین ہوتا تو حسینی بات پر دین والے نہ ہوتے۔ لیکن حسینیوں نے بتا دیا کہ نہ تعداد کا نام دین ہے نہ پیسے کا نام دین ہے، بلکہ خدا نے محمد رسول اللہ کا نام دین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غریب نواز، فیضان شیر رضا، فیضان مشاہد ملت، نعرہ تکبیر۔ یہ علماء ان لوگوں نے دین کا کام کیا ہے، ان لوگوں نے گلی گلی میں جا کے، گاؤں گاؤں میں جا کے بغیر نذرانے کے بھی تقریریں کی ہے، بغیر کھانے کے بھی تقریریں کی ہے۔ ان سے پوچھو کہ تبلیغ دین کیسی ہوتی ہے۔ لیکن آؤ، میں تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، تبلیغ کرتے ہو، آج تبلیغ کرنے آ رہے ہو تو کہاں بتاؤ گے تبلیغ؟ جہاں پر ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، جہاں پر قاطع نزدیہ، جہاں پر قاطع کفر ضلالت، جہاں پر حضرت علامہ مولانا شرف الدین صاحب قبلہ موجود ہے، جہاں پر حضرت علامہ مولانا بالفضل علامہ مولانا سمیع اللہ صاحب قبلہ موجود ہے، جہاں پر پہلے بھی حضرت آل رسول موجود ہے، جہاں پر یہ لوگوں نے پہلے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند کر دیا۔ اب وہاں پر جاتے ہیں، چلو دعوت اسلام دی جائے، چلو دعوت اسلام دی جائے، چلو دعوت اسلام دی جائے۔ کم وقت یہاں پہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے آ رہا ہے، جہاں پر لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ لا دیا گیا ہے، اب اسلام کی دعوت دینے یہاں چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اسلام کی بات کر رہے ہو، چلو اگر تبلیغ کرنا ہے چلو تبلیغ کرو۔ کہاں تبلیغ کرو؟ میں نے کہا چلو مراد آباد میں تبلیغ کرو، میں نے کہا چلو ہاتھوں میں تبلیغ کرو، میں نے کہا چلو غازی آباد میں تبلیغ کرو، میں نے کہا چلو سہارنپور میں تبلیغ کرو، میں نے کہا چلو دیوبند میں تبلیغ کرو، میں نے کہا تبلیغ کرنا ہے چلو دلی کی جامع مسجد کے آس پاس چاندنی چوک میں تبلیغ کرو۔ لیکن دلی میں کہاں ملیں گے؟ دلی میں وہاں ملیں گے جہاں ہمارے سنی رضویوں نے ایک مسجد بنا لی ہے، رضا مسجد، نوری مسجد، بریلوی مسجد۔ اب اسی مسجد میں جا کے تبلیغ کریں گے، اسی مسجد پہ قبضہ کر کے تبلیغ کریں گے۔ کیا مطلب؟ یہ تبلیغی جماعت کی پیچھے سے سپورٹ ہے کہ جہاں پر ہم نہیں گھس سکے تم جا کے ان مسجدوں پہ قبضہ کریں۔ یہ لوگ ان کو پہچان لو مسلمانوں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، ہماری ذات کے دشمن نہیں ہے، اللہ اس کے رسول گواہ ہے، وہ خوب جانتا ہے دلوں کے حال کو۔ لیکن مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو برباد کر دینا چاہتے ہیں، جن کو جہنم میں ڈال دینا چاہتے ہیں۔ کچھ مولوی بھی انہوں نے خرید لیے ہیں، پیسے پہ خرید لیے، جیسے چاہا ویسے فتویٰ دے دیا، جیسے چاہا ویسی تقریر کرا دی، جیسے چاہا جس کو چاہا مجدد بنا دیا، جس کو چاہا مولوی۔ اس کی خود ٹیپ موجود ہے کہ میں تو نہ مولانا ہوں نہ میں نے کسی مدرسے سے پڑھا ہے، اس کی خود آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے۔ سنی تبلیغی جماعت.com کے اوپر وہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ موجود پڑی ہوئی ہے، جس کے اندر خود اس نے کہا ہے نہ میں نے کسی مدرسے سے پڑھا لیکن اس کو مجدد بنایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھو ان کی کتاب ہے، سرکار کا پیغام ابتار کے نام ہے۔ ابھی اجمیر مقدس کے اندر ان لوگوں کی سازش اور پلان کو دیکھو، الیاس قادری کا فوٹو آ گیا تو اب فوٹو کو جائز کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ احمد آباد کے باپو نگر سے کچھ مہینے پہلے انہوں نے ایک کتاب، ایک چھپا، پمفلیٹ چھپا، اس میں ایک طرف وظیفے بتائے گئے، دوسری طرف اعلیٰ حضرت کی تصویر شائع کی گئی۔ مسلمانوں کے نظر سے گزرا لیکن خاموش رہے۔ چلو بھائی، ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو، لیکن پری پلاننگ کام دیکھو۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد، کچھ مہینے گزرنے کے بعد دیکھا چلو علماء تو خاموش رہے، دیکھا تو عوام کو خاموش رہی، چلو اب آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد اب انہوں نے کیا کیا؟ خواجہ خواجگاہ، خواجہ ہندوستان کی تصویر کو شائع کر دیا۔ خواجہ ہندوستان کی تصویر جب اجمیر کے اندر پھری تو 28 سال درگاہ مولانا غریب نواز کے اندر ان کے داخلے کو بند کر دیا گیا، ان پگڑی والوں کو اندر آنے کو بند کر دیا گیا۔ یہ دیکھیے غریب نواز کی مصنوعی تصویر کو شائع کیا گیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تصویر کو بنانا صحیح ہے، اگر غریب نواز کی تصویر صحیح ہے، اگر
غوث پاک کی تصویر صحیح ہے، اگر حسین کی تصویر صحیح ہے، اگر یہ تصاویر یہ ٹھیک ہے تو پھر ڈینمارک کے لیے تم سڑکوں پہ کیوں نکل آئے تھے؟ وہ تو غیر مسلم تھا، اس نے رسول اللہ کے کارٹون کو بنا دیا تھا، لیکن تم نے دروازوں پہ آ کر، تم نے بازاروں میں آ کے اس مظاہرے کو پلن کیا تھا کہ ہم رسول کی تصویر کو برداشت نہیں کریں گے، رسول کی تصویر کو برداشت نہیں کریں گے، رسول کے کارٹون کو برداشت نہیں کریں گے۔ ارے مسلمانوں، جب رسول کی تصویر برداشت نہیں کی جائے گی تو آل رسول کی تصویر کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ غریب نواز کی تصویر کو برداشت کیا کیسے جائے گا؟ یہ دیکھیے ٹاپو نگر سے اس تصویر کو شائع کیا گیا، اس کے بعد جب گرفت کی گئی بولے صاحب وہ غلطی ہو گئی، وہ مکتبہ تو ہمارا نہیں ہے، وہ بلا تو ہمارا نہیں ہے، آج تک ان سے غلطی یہ ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے کتاب سرکار کا پیغام ابطار کے نام ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کتاب اور دیکھ لیجیے، سلام آپ نے بھی سنا ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی سلام آپ نے سنا ہوگا، کیا لکھا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس زمین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن یہ دیکھیے سلام ایک ان کا سلام دیکھیے کہ سلام کیسا ہے، یہ دیکھیے سرکار اس کا مغلان مدینہ کتاب ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، مغلان مدینہ کتاب ہے، ان کے مکتبے میں ملے گی، اس میں سلام لکھا ہے، یہ محبوب کی بکریوں کو لکڑیوں کو مکڑیوں کو سلام، بلکہ تم کے وہاں سے اٹھا کے تو سلام، دل لیا جب مدینے کی دیکھو خوب ادب سے انہیں پیار کر کے ہاتھ ان پہ پھیر کر تو سلام، اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں سنگ ریزے پتھروں اونٹ کھڑو خرو کچرو اور پرندوں پہ نظریں جما کے تو سلام۔ طرز بیان کو دیکھیے، اور اس کے بعد کیا لکھتے ہیں کہ اس کے آگے لکھتے ہوئے فرماتے کہتے ہیں تو درختوں جھاڑیوں کو ان کی گلیوں کی سبزاریوں کے ہاتھ لگا کے تو سلام، بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی، دال گندم کے دانوں کو بھی تو سلام، بیگنوں بھنڈیوں توریوں گوبھیوں گاجروں آج سے لوکیوں کو لگا کے تو سلام، سیبوں آلووں کیلوں آلو کو تربوز سر پہ اٹھا کے تو سلام، قنادیل کمکموں تار سوئچ تو کولروں ٹھنڈا پانی کسی کو پلا کر تو سلام، چوٹیوں پھوٹیوں ٹوٹیوں ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو، چاولوں روٹیوں مرغ انڈوں مچھلیوں کو، تھالیوں کو پیالیوں کو کہنا، مرچ مسالوں کو کہنا، ٹھنڈے پنکھوں میٹھوں بلکہ تاروں کو میٹھ ہیٹیوں کو، جس قدر بھی پانی میں پھل ہے بلکہ بیج اور چھلکے ہاتھ ان کی طرف بھی بڑھا کر تو سلام، تو مکانوں کو بھی کھڑکیوں دیواروں سیڑھیوں کو بھی، رسیوں کیچیوں چھڑیوں چادروں سوئی دھاگوں کو دریوں کو سب چیزوں سے لگا کے تو سلام۔ یہ دیکھیے سرکار کا پیغام ابطار کے نام ہے، اس مغلان مدینہ کتاب ہے جو فیضان مدینہ بک سیلر سے اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے تو تین آزما ہم جگر آزمائے، طرز بیان کو دیکھو، ہمیں سلام تو وہ سلام ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ سلام، سلام تو وہ سلام ہے کعبے کے بعد دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے شمس دخا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے شمس دخا تم پہ کروڑوں درود، سلام تو وہ سلام ہے کہ ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور آگے بڑھو، لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام، زینت عرش معلی الصلاۃ و سلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، اور فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا، زور سے بولو الصلاۃ و سلام۔ یہ دیکھیے سلام کا طرز بیان کی توہین کی جا رہی ہے، اس کے بعد کہو کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ ایک دیکھیے ہندی کتاب ہے سرکار کا پیغام ابطار کے نام، اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا لکھا؟ الیاس قادری صلی اللہ علیہ وسلم، الیاس قادری صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ 2 منٹ میں تو ارے صاحب غلطی ہو گئی، کبھی غلطی یہ نہیں ہوا کہ الیاس کو گالی دے دو، ہمیشہ تعلیم میں غلطی ہو رہی ہے، یہی تو آج تک وہابی کا طریقہ، ہماری کتاب نہیں ہے، کہیں پھنس گئے بولے ہماری نہیں ہے، کوئی قابل مل گئے بولے ہماری تو ہے لیکن اس نے بڑھا دیا ہے، اور قابل مل گئے بولے آپ سمجھے نہیں اس کا مطلب یہ ہے، کیا مطلب؟ وہی طرز بیان۔ کوئی عام مل گئے ارے بولے وہ ہماری کتاب نہیں، وہ تو بدنام کرنے والی باتیں ہیں، کام کر رہے ہیں، آج تک تو کام کیا نہیں، ہم کام کر رہے ہیں، اسلام تو پھیلا نہیں تھا ہندوستان میں، آج ہم نے آگے پھیلایا ہے، کم وقت کہیں گے۔ یہ دیکھیے انہوں نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حافظ قرآن امیر اہل سنت بھی تھا، امیر اہل سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہندی ایڈیشن سرکار کا پیغام ابطار کے نام صفحہ نمبر 39 ہے، اور یہ دوسرا ایک ہے خوش نصیب میاں بیوی جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت مجدد دین و ملت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس ابطار قادری، ان کو مجدد قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر دیکھیے ابھی ان کی ایک ویب سائٹ کے اوپر ایک فتویٰ جاری ہوا جس میں اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ کافر قرار دیا گیا، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ یہ فتویٰ نیب سے نکالا گیا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی آپ کی ویب سائٹ اور اس پر اعلیٰ حضرت کے اوپر کفر کا فتویٰ معاذ اللہ، تو ارے بھائی وہ تو کسی نے ڈال دیا ہے، نیٹ کا تو مسئلہ یہی ہے کہ کوئی ڈال دیتا ہے وہ غلطی ہو گئی، مطلب دیکھیے آپ ان کے فرات کو دیکھتے رہیے، اسی کے اندر رکھا ہوا انشاءاللہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت کے کفر سے تعلق یہ فتویٰ اس کے اندر موجود ہے جس میں انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کفر عائد کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاؤں، یہ ہے پیغام عام احمد رضا خان بریلوی گستاخ رسول اور کافر، یہ ان کی ویب سائٹ سے نکالا گیا ہے، باقاعدہ
باقاعدہ اس کا پرنٹ آؤٹ موجود ہے جو بمبئی کے اندر احتجاج علماء نے میٹنگ بھی کی لیکن یہی کہہ کے خاموش ہو گئے. ارے بھائی وہ تو غلطی ہو گئی, ویب سائٹ کو, ارے بھائی ویب سائٹ تمہاری ہے, اگر آ گیا تھا تمہیں فوراً اس کا احتجاج درج کرانا چاہیے تھا, اس کی صفائی درج کرنی چاہیے تھی. لیکن افسوس مسلمانوں, دل کے پھپولے چلے تھے سینے کے داؤ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ دیکھیے کتاب سرکار کا پیغام اتار کے نام ہے. سرکار کے پیغام اتار کے مصنف کا نام کون ہے؟ الیاس اتار قادری ہے. کون ہے؟ زور سے بولو. الیاس اتار قادری ہے. الیاس اتار قادری ہے. اب آؤ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں. سلطان دو جہاں کہتے ہیں مجھ بدکار انسان پر قلم برائے کرم یہ ہوا. افطار سے قبل اجتماعی طور پر پڑے جانے والی مناجات کے دوران میں گنبد خضرا کے تصور میں گم تھا. ایک بار پھر بنی نورانی منظر سامنے دیکھتا ہوں. سلطان دو جہاں شہنشاہ کونوں مکہ رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف فرما ہے. 4 فرشتوں نے حاضر خدمت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمایا. پھر وہ فرشتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اللہ عز و جل نے, اللہ تعالیٰ نے الیاس قادری کو سلام بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے الیاس قادری کو سلام بھیجا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں لبائے مبارک کو جنبش ہوئی, رحمت کے پھول جلنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ سلام ان کو میں پہنچا دوں گا, معاذ اللہ معاذ اللہ, ان کو پہنچ جائے گا معاذ اللہ. کیا سمجھ لیا ہے کون رسول اعظم؟ ہمیں وہ نبی ہے جس نبی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, اپنی آواز کو نبی کی آواز کی برابر مت کرنا ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. نماز نماز نہیں رہے گی, سجدہ سجدہ نہیں رہے گا, رکوع رکوع نہیں رہے گا, تشہد تشہد نہیں رہے گا. کون نبی اعظم ہے؟ وہ نبی اس خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ صدیق اکبر سے خطاب یہ ہوا, فاروق اعظم سے خطاب ہوا, عثمان ذوالنورین سے خطاب ہوا. کون نبی مسلمانوں؟ وہ نبی اعظم تاریخ اٹھا کر دیکھو. نبی فرما رہے ہیں کہ میری حقیقت کو خدا کے سوا دنیا میں کوئی نہ پہچان سکا. کون نبی مسلمانوں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو. کون نبی اعظم؟ اس نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے تو قرآن پڑھتے چلو, نبی کی عظمتیں سمجھ میں آ جائیں گی. کون نبی؟ وہ نبی ہے جو حسین کا نام ہے. کون نبی؟ آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو. مدینے میں قدم رکھ دیا تو اس مسجد نبی کا عالم یہ ہو گیا, ایک نماز پڑھو تو 50,000 کے برابر ہو جائے, ایک گناہ کرو تو ایک گناہ کا ثواب ہو, ایک نیکی کرو تو ایک نیکی کا ثواب دیا جائے. کون نبی اعظم؟ وہ نبی جس نے مدینے میں قدم رکھ دیا تو امام احمد بن حنبل تمنا کرے مولا مدینے میں موت آ جائے, امام شافعی تمنا کرے مولا مدینے میں موت آ جائے, امام مالک تمنا کرے مولا مدینے میں موت آ جائے, اولیاء کاملین تمنا کرے مولا مدینے میں موت آ جائے. کون رسول؟ جس رسول نے مدینے میں قدم رکھ دیا اس رسول کے مدینے کی عظمت کا عالم تو یہ ہے. ایک مختصر سا واقعہ سن کے چلو, اس کی تمہید کو ختم کر دوں. کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے مرید جانے لگا, حضور جا رہا ہوں حج بیت اللہ کے لیے اجازت دے دی جائے. سرکار نے فرمایا جاؤ لیکن ایک وصیت کو یاد رکھنا, جب حرم کے طواف کرنے کے بعد, کعبے کا طواف کرنے کے بعد, حج کرنے کے بعد مدینہ رسول حاضر ہونا تو مدینے کی مٹی کا ادب کرنا, مدینے کے ریگزار کا ادب کرنا, مدینے کے پتھروں کا ادب کرنا. اب وہاں سے چلنے کے بعد مدینہ طیبہ ہو کر آئے, مکہ معظمہ ہو کر آئے. چلو اپنے پیر کی بارگاہ سے اجازت لے کر گئے تھے, چلو خود ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضور آ گیا, آپ کا مرید مدینہ طیبہ ہو کر آیا ہے, مکہ معظمہ ہو کر آیا ہے. اب مختصر آپ نے چہرے کو پھیر لیا, پھر آپ دوسری طرف گئے, پھر چہرے کو پھیر لیا, دائیں طرف گئے, دائیں طرف کر لیا. 3 بار ہونے کے بعد کہا حضور کون سی غلطی ہو گئی؟ کہا تجھ سے میں نے ایک وصیت کی تھی. کہا حضور مجھے یاد نہیں. فرمایا یاد کر. فرمایا ہاں حضور آپ نے ایک وصیت کی تھی. بیٹا جب حج کرنے کے بعد مدینے کی سرزمین کو پہنچنا تو مدینے کے ذروں کا ادب کرنا, مدینے کے ریگزار کا ادب کرنا, مدینے کے پتھروں کا ادب کرنا. حضور میں نے ایسا ہی کیا ہے. آپ کو جلال آ گیا. فرمایا یاد کر کیا بات کر رہا ہوں. پھر آپ نے اپنے سر کو نیچے کیا, مدینے منورہ کے تصور میں گم ہو گئے. تو کیا غلطی سرزد ہو گئی, کیا غلطی سرزد ہو گئی, کیا لفظ سرزد ہو گئی. اس کے بعد اپنے سر کو اٹھایا. فرمایا حضور ایک غلطی ہوئی ہے. فرمایا کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہا حضور مغرب کی نماز کا وقت تھا, مغرب کی نماز کے لیے میں مسجد نبوی کے اندر جا رہا تھا. گلی میں بھیڑ شدید تھی لیکن پیچھے سے آنے والے ایک انسان نے مجھ کو دھکا دیا, میں رک نہ سکا. لیکن میرا انگوٹھا گلی میں مدینہ طیبہ کی بیٹھنے والے گلی کے اندر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا, اس کتے کے پیر کے اوپر لگایا. آؤ مسلمانوں مدینے کی عظمت کو دیکھو. تو اس میں علی شاہ قلندر پانی پتی نے کہا تھا اے آنے والے مرید تجھے معلوم بھی ہے اس مدینے کی گلی میں بیٹھنے والا وہ کتا کون تھا؟ ارے وہ کتا تیرا پیر بو علی شاہ قلندر پانی پتی تھا, تیرا پیر بو علی شاہ قلندر پانی پتی تھا. اور آپ نے فرمایا دے یہ میرے پیر پر آج تک تیرے انگوٹھے کا زخم باقی ہے. کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. لہذا مسلمانوں مدینے کو کیا سمجھ لیا ہے, رسول اللہ کو کیا سمجھ لیا ہے کہ الیاس کے سلام کو بھیج رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ سلام کو بھیجا جا رہا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سلام ان کو پہنچ جائے گا. بس 1-2 عبارتیں اور سنو, تقریر ختم کر دوں. 2 عبارتیں اور سنو اور تقریر ختم کر دی جائے. جلدی جلدی سنو, انشاءاللہ پھر موقع ہوگا, پھر آپ کو انشاءاللہ سنایا جائے گا. بس 2 عبارتیں سن لیجیے بہت جلدی جلدی.
یہ دیکھیے کتاب کا نام سرکار کا پیغام، عطار کے نام ہے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے۔ ایک یمنی بزرگ نے قریب آ کر ہمیں سلام کیا، نہایت ہی پرتکاب طریقے سے ملے۔ وہ ہمارے سبز عام شریف کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے ٹوٹی پوٹی انگلش میں پوچھا کہ آپ لوگوں کے امیر کہاں ہیں؟ چونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانگ دعوت اسلامی علامہ مولانا ابو البلال الیاس قادری رضوی دعوت برکاتہ عالیہ رخصت کر کے عمرہ کر کے رخصت ہو چکے تھے، اس لیے ہم نے ان کو بتایا وہ جا چکے ہیں۔ اس پر انہیں زیارت سے محرومی پر افسوس ہوا۔ انہوں نے بتایا میں نے خواب میں اپنے آپ کو مسجد حرام مکہ المکرمہ میں پایا، اتنے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے کعبۃ اللہ شریف کے دروازے پر لے آئے۔ ایک یمنی بزرگ نے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ تشریف لا دعوت اسلامی والے سے، اس کے بعد ہاتھ پکڑا کعبہ شریف کے دروازے پہ لائے تو دروازہ کعبہ شریف کا خود بخود کھل گیا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ایک شخص اپنے سر پہ سبز عمامہ شریف پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، سبز عمامہ شریف پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی نہیں دیکھا، ارے مسلمانوں افسوس کرو افسوس کرو، ہندوستان کا پرائم منسٹر آ جائے کہ یہاں کا چوکی کا انچارج بیٹھا رہے گا، کہیں ارے صاحب پرائم منسٹر آ گیا، رسول موسم آ گئے، نبی موسم آ گئے، لیکن اس میں یہی لکھ رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری ہیں، الیاس قادری ہیں، زور سے بولو معاذ اللہ، یعنی رسول اللہ آ کے ان کی تعریف کروا رہے ہیں، ان کو پہچان لو، یہ تو بہت بڑے اللہ کے عظیم نیک بندے ہیں، یہ تو مجدد اعظم معاذ اللہ رب العالمین ہو گئے۔ مسلمانوں یہ دیکھو کیا کیا خواب لکھے جا رہے ہیں، اس کے بعد کہو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، کہیں لکھا جا رہا ہے کہ اس زمانے کے تمام اولیاء میں سرکار فرماتے ہیں الیاس قادری سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، ہمیشہ ان کی اطاعت کرتے رہنا، ان کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا، یہ ٹی وی کو جائز کہیں تب بھی اطاعت کرتے رہو، یہ مسجدوں میں لائٹ ٹی وی لگوا دیں تب بھی اطاعت کرتے رہو، مسجدوں کے اندر ذاکر نائک مسجدوں کے اندر ٹی وی لگا کر دیدار افطار کرائیں تب بھی اطاعت کرتے رہو۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم جب دنیا سے جا رہا تھا تو مجدد اعظم کے سامنے اپنے وقت کا ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم علماء اسلام حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی اپنے وقت کا عارف باللہ تشریف فرما ہے، حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا کی ذات موجود ہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ حجت الاسلام کی ہمیشہ اطاعت کرتے رہنا، سرکار مفتی اعظم کی ہمیشہ ان کے پیچھے چلنا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا دین و ایمان میری کتابوں سے ظاہر ہے، جو اس پر عمل پیرا ہوگا اسی کو ماننا، اسی کے پیچھے چلنا۔ مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ان کی اطاعت کرتے رہنا، جو رسول کہہ دے اس کا کرنا ضروری ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہو جائے گا۔ لیکن مسلمانوں یہ دیکھیے، اور اس کے بعد ایک خواب اور سن لو، اس کے بعد میں تقریر ختم کروں۔ ایک دعوت اسلامی والا مدینہ شریف پہنچا، اسی کتاب کے اندر موجود ہے، روضہ رسول کے سامنے سلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ الیاس قادری کا سلام قبول کیجیے۔ روضہ رسول سے آواز آئی میرے الیاس کو میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد کہتا میں چوک گیا، ادھر ادھر دیکھا، عید گزر جانے کے باعث وہاں تو بہت کم لوگ تھے، اب بتایا بھی نہیں، کہہ رہا کوئی تھا نہیں آواز سننے والا میرے علاوہ، سیٹلائٹ سے بات ہو رہی ہے۔ پھر اس نے کہا سرکار الیاس میرے امی الیاس قادری کا سلام قبول کیجیے۔ پھر روضہ رسول سے آواز آئی کہ میرے الیاس کو میرا سلام کہنا۔ پھر تیسری بار سلام پیش کیا، پھر روضہ رسول سے آواز آئی میرے الیاس کو میرا سلام کہنا۔ اب مجھے آپ یہ بتاؤ، اجمیر شریف جاؤ اور جانے کے بعد وہاں پر خواجہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرو، اور اس کے بعد کہو حضرت ہمارے وہاں حضرت مولانا شرف الدین صاحب قبلہ ہے، انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ اگر غریب نواز کی بارگاہ کے روزے سے آواز آئے جاؤ مولانا شرف الدین سے میرا سلام کہنا، سب بھول جاؤ گے لیکن سلام کو نہیں بھولو گے۔ ارے خواجہ کی آواز کو سن لیا، ارے خواجہ نے حکم دے دیا ہے، ارے خواجہ نے فرما دیا ہے، رسول اللہ نے فرما دیا۔ اب یہ پاکستان آئے تو بولے بھول گئے، سلام کا نہیں بھول گئے۔ اب الیاس قادری آ گئے، پاکستان آنے کے بعد بھی بھول گئے۔ ایک دن بولے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، مدنی چینل دیکھ رہے تھے، مدنی چینل پہ جب سنہری جالی آئی تو سنہری جالی سامنے آئی، تو سامنے آنے کے بعد جب سنہری جالی ٹی وی پہ سامنے آئی تو سرکار کی پھر آواز آئی تم نے ابھی تک میرے الیاس کو میرا سلام نہیں پہنچایا۔ سرکار کا پیغام عطار کے نام ہے۔ مسلمانوں ان سے دور ہو جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جو علماء دشمن، یہ وہ لوگ ہیں علماء دشمن تحریک ہے۔ اٹھاؤ بمبئی کی مسجدوں کو اٹھا کر دیکھو، مسجدوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ٹورسٹی لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں، مسجدوں پہ قبضہ کرنے کا پلان ان کا ہے، مسجدوں پہ قبضہ کر کے پاکستان کے ہینڈ اوور مسجدیں کرائی جا رہی ہیں۔ ہم ہندوستان کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہمارا وطن ہندوستانی ہے، ہمارا مرکز بریلی ہے، ہمارا اعلیٰ حضرت بریلوی ہندوستانی، ہمارا مجدد اعظم ہندوستانی، ہمارا صابر کرجت ہندوستانی، اور ہندوستان کا بادشاہ غریب نواز زور سے بولو ہندوستانی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں امن و شانتی کے ساتھ ایک پیغام کو سنتے چلو۔ میں تم کو یقین بتانا چاہتا ہوں، علماء مخالف جو تنظیم ہے بمبئی میں اٹھا کر دیکھو کتنی مسجدوں سے امام کو نکال دیا گیا، باندرا کی مسجد کو دیکھو، بائی کلّہ کی مسجد کو اٹھا کر دیکھو، گوونڈی کی مسجد کو دیکھو، کتنی مسجدوں سے جہاں پر اماموں نے ان کو رکھا چلو دین کا کام کریں گے، اللہ رسول کی بات کریں گے، اللہ رسول کی بات کریں گے، لیکن جب انہوں نے قبضہ کیا تو امام کو بھی نکال دیا، امام عطاری آ گیا، ٹرسٹی عطاری آ گئے، تمام منتظمین عطاری آ گئے، سب کو نکال کے باہر پھینک دیا ہے۔ اٹھاؤ ناگپور کی سرزمین کا واقعہ اٹھا کر دیکھو، اٹھاؤ ابھی ناگپور اکولا کی سرزمین کا واقعہ اٹھا کر دیکھو۔ الحمدللہ ہم نے یہ پیغام کل بھی دیا تھا کہ ان کا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے تعلق نہیں ہے، اور یہی ہے مسلمانوں وہابیوں سے دور ہو جاؤ،
تبلیغی جماعت سے دور ہو جاؤ، جماعت اسلامی سے دور ہو جاؤ، ان دعوت اسلامی سے دور ہو جاؤ، سنی دعوت اسلامی سے دور ہو جاؤ، ارے خواجہ کے دیوانے بن جاؤ، سارے کلیر کے مستانے بن جاؤ، وارث دیوا کے مستانے بن جاؤ، اور ایک اپیل کھانے والوں میری سماعت کرتے ہوئے چلو، جب محرم کا مہینہ آئے تو سبیل حسین لگا دو، محرم کا مدینہ آئے تو لنگر حسین کرو، محرم کا مدینہ آئے تو جلسہ حسین کرو، محرم کا مدینہ آئے تو ذکر حسین کرو، محرم کا مدینہ آئے تو ذکر علی معاویہ کرو، محرم کا مدینہ آئے تو ذکر صدیق اکبر کرو، اور آگے بڑھو مسلمانوں تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب 11ویں کی تاریخ آ جائے تو بغداد والے کے نام 11ویں کے لنگر کرو، بغداد والے کے نام پر جلوس نکالو، بغداد والے کو ذکر کی محفل کرو، اور تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب ربیع النور کی پیاری محفل آ جائے، کون صبح طیبہ میں ہوئی پتہ ہے بارہ نور کا، سب کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، آئی کی اچھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، نہ ہے ظلمت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو اشعار فرمائے ہیں، اس نور والے کا جب دن آ جائے، اس دن کے اندر اپنی گلیوں کو سجا دو، اپنے محلوں کو سجا دو، اپنے ایریوں کو سجا دو، اپنے مکانوں کو سجا دو، اپنی جلسگاہوں کو سجا دو، تاکہ معلوم ہو جائے اس شاخان مصطفیٰ کے مکان ہے، اس شاخان مصطفیٰ کی جمع گلیاں ہیں، اس شاخان مصطفیٰ کا شہر ہے، اس شاخان مصطفیٰ کی محفلیں ہیں، اور آگے بڑھو اجمیر والوں کا دن آ جائے تو خواجہ کے نام کا لنگر کرو، اور آگے بڑھو وارث دیوا کا دن آ جائے ان کے نام کی فاتحہ کرو، اور آگے بڑھو نظام الدین اولیاء کی تاریخ آ جائے ان کے نام کا لنگر کرو، اور آگے بڑھو تاریخ اٹھا کر دیکھو قطب الدین بختیار کاکی کا دن آ جائے ان کے نام کی فاتحہ کرو، اور جس نے تمام فاتحہ کو بچا لیا جب مجدد اعظم کی 25 سفر کی تاریخ آ جائے وہ بریلی چلے جاؤ، یہ کھنڈوا کی سرزمین پہ اسے اعلیٰ حضرت کرو، اس سے مفتی اعظم کرو، اس سے حجت الاسلام کرو، اس سے نوری کرو، اس سے اعلیٰ حضرت کرو، اور آگے بڑھو مسلمانوں تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب 8 محرم کی تاریخ آ جائے، جب مناظر اعظم کی تاریخ آ جائے تو اس سے شیر و سنت کرو، اس سے مناظر اعظم کرو، اور میرے مرشد برات کی تاریخ آ جائے تو اس سے مشاہد ملت کرو، اس سے اولیاء کرو، یقین کرتے رہو گے تو کامیاب رہو گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور کا مہینہ قریب ہے اور رمضان وہ ایسا باسنا کہ اس مہینے کا جواب نہیں اور اس مہینے میں جو زورا رکھے اس سائل کا جواب نہیں، دنیا میں ریسرچ کیا ہے کوئی قوم وہ کھانے کے لیے نہ کھائے، وہ پینے کے لیے نہ پیے، دنیا کی قومیں ریسرچ کر رہی تھی، نظر گئی مسلم قوم کی جانب، نظر گئی رسول اللہ کے امتیوں کی جانب، جب نظر گئی اہل ایمان کی جانب کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی جماعت ہے، ان کے صحابہ کی جماعت ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، کھانے کے لیے موجود ہے، نہیں کھایا، شکر الہی بجا لائے، مولا تو نے اتنا دیا کہ تیرا شکر نہیں، اٹھاؤ تاریخ صحابہ کو دیکھو، پانی تھا پینے کے لیے نہیں پیا، مولا تو نے دیا ہے، لیکن آج تیرے محبوب کے یہ امتی صحابی تیری بارگاہ کے اندر ایک ادنا تیرے رسول کے وسیلے سے تحفہ روزے کو لے کر حاضر ہے، مولا اپنے محبوب کے وسیلے سے اس روزے کو قبول فرما۔ تم نبی قوم ناز کرو لیکن تم اپنے گھر کی عظمت نہ سمجھ سکے، تم اپنے گھر کے وقار کو نہ جان سکے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کسے کہتے ہیں۔ مسلمانوں تاریخ اٹھا کر دیکھو، رمضان کا مقدس مہینہ جب آتا ہے، مختصر سی تاریخ کے ساتھ 2 منٹ کے سامنے گزرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کا مقدس مہینہ جب چاند نکل گیا، آپ کو مفتیان کرام نے بتا دیا، اے لوگوں آج 29 شعبان الموسم کی تاریخ رمضان کی ہو چکی ہے، کل عید پہلا روزہ ہوگا، آؤ آپ نہا دھو کر، مسلمان وہ ہے جو نہا دھو کر اللہ اکبر اپنی رب کی بارگاہ کے اندر 20 رکعت تراویح کے لیے تیار ہوتا ہے، اب تراویح کے لیے جب تیار ہو گیا، آپ الحمدللہ کہہ کے امام نے اپنی نیت کو باندھ لیا اور
سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین پڑھا، رب کی حمد کو بیان کیا، رب کو رحمان الرحیم کہا، رب کو مالک یوم الدین کہتے ہوئے حمد کو بیان کرتے ہوئے الف لام میم سے قرآن کو شروع کر دیا۔ پہلے دن نماز کی تراویح کو جب شروع کر دیا، شروع کرنے کے بعد اب وہ چاہتا تھا 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد اس کا دل یہ چاہتا تھا چلو چلو اب سو جایا جائے، رات کی 11 بجے کا وقت ہو چکا ہے، زنگ بدن مزبدل ہو چکا ہے، آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو 11:20 یا 12:20 پر تم جب گھر پہنچتے ہو، پہنچنے کے بعد لیتے 2 یا 3 گھنٹے تم سو پائے تھے کہ مسجد کے بادی نے آواز دے دی، ہے کون جو کل رمضان کے دن کے اندر روزہ رکھے؟ ہے کوئی جو ایسا انسان اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ کے اندر پانی ہوتے ہوئے پانی نہ پیے؟ ہے کوئی ایسا انسان تیار ہے کہ اپنے معبود حقیقی کے لیے کھانا ہوتے ہوئے کھانا نہ کھائے؟ اور تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس بادی نے اعلان کر دیا کہ شہری کے وقت کے اندر اتنا وقت باقی ہے، اب تم نے سوچا چلو بغیر شہری کے روزہ رکھ لیا جائے، لیکن حدیث مصطفیٰ کی سامنے آ گئی کہ حدیث شہری کرنا بھی سنت ہے، کہو سبحان اللہ۔ آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اب شہری کی تم چاہتے تھے کہ آرام کر لیا جائے، لیکن مسجد کے بانی نے پھر آزان دے دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح بہبودی کی طرف، آؤ نجات چاہتے ہو دنیا بھی تمام چیزوں سے مسجد میں آ جاؤ، خانہ خدا کے اندر عبادت کے لیے آ جاؤ، معبود حقیقی کی بارگاہ میں سر چھکانے کے لیے آ جاؤ۔ اب تم اپنے رب کی بارگاہ میں چلے گئے، فجر کے تیرانے کو ادا کرنے کے بعد اب تم گھر کی جانب لوٹے، سورج طلوع ہو چکا تھا، شباب کی گرمی تھی، لیکن اس گرمی کے اندر مئی جون کے اندر تم نے روزے کو رکھ کر پانی بہ رہا ہے، لیکن اس پانی کو نہ پی کر اپنے رب کی بارگاہ میں ظہر کی نماز میں سر کو رکھ دیا تھا اور عرض کر رہے تھے مولا میں نے تیرے حبیب کے وسیلے سے اپنے اس روزے کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرما لے، کہو سبحان اللہ۔ اور تاریخ دیکھو، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی مغرب کی نماز کی آزان دینے لگی۔ اب آؤ تاریخ دیکھو، صبح سے تم بھوکے اور پیاسے تھے، پانی یہ کہہ رہا ہے پانی پیتے چلے جاؤ، کھانا یہ کہتا ہے کہ کھاتے چلے جاؤ، لیکن آؤ رب کا پیغام کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، مغرب کی نماز کے لیے آ جاؤ۔ مؤذن پکار رہا ہے، تم نے کھانے کو چھوڑ دیا، جلدی جلدی مغرب کی نماز کے اندر گئے، مختصر طور پر وقت ملے گا تو گفتگو کی جائے گی۔ مسلمانوں تاریخ اٹھا کر دیکھو، تم نے رمضان کے ایک روزے کو رکھ کے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اس محبت کے ساتھ نذرانے کو پیش کیا تھا، مولا میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن گناہگار ہوں، لیکن تیرے نبی کے وسیلے سے اس رمضان کے روزے کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میرے روزے کو قبول فرما لے۔ مسلمانوں وہی تو انسان کامیاب ہو گیا تھا، وہی مسلم قوم کامیاب ہو گئی تھی، آج اگر ہم ان کے طریقے پہ چلے تو قسم خدا کی ہم بھی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ رمضان کا وقت قریب ہے، رمضان کے وقت کے اندر ماں باپ کا ادب بھی ملحوظ رکھو، رمضان کے روزے کے تم روزے بھی رکھو، خدا نہ خواستہ کوئی عذر کی بنیاد پر روزہ نہ رکھ سکے تو کم سے کم احترام روزے کو برقرار رکھو، اللہ تعالیٰ اسی احترام کے صدقے کے اندر تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کے روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، داڑیوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق والدین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اللہ اور حق العباد ہم کو ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے اس جلسے کو منعقد کیا مولا ان کے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا شرف الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کھنڈوا کے اندر ان کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کی دن دونی ترقی اور روشنی فرمائے، ان کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کا اس شہر کھنڈوا کے اندر مولا روز افزوں چرچا فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے اس کو دارالغوثیہ کو ایک اپنے وقت کا عظیم مرکز اور قلعہ بنا دے۔ لہذا مسلمانوں اسی پیغام کے ساتھ میں جا رہا ہوں کہ اس پیغام کو اس تد کو لے کر جا رہا ہوں کہ آج کی روایت کو سن کر کم سے کم مسلمانوں بستر پہ جا کے تم یہ تو سوچ سکو گے کہ فیصلہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ بس اگر تم کو میری بات صحیح لگی ہو تو بستر پر سوتے وقت کے اندر اتنا ضرور سوچ لینا، کیا میں نے اپنے دشمن کے لیے کہا ہے، کیا میں نے اپنے باپ کے دشمن کے لیے باتیں کہی ہیں، کیا میں نے اپنے گھر کے دشمنوں کے لیے باتیں کہی ہیں۔ قسم وعدہ لا شریک کی اگر یہ کچھ جو باتیں کہی گئی ہیں یہ رسول اللہ کے غداروں کے لیے کہی گئی ہیں، غداران مصطفیٰ کے لیے کہی گئی ہیں، غداران خدا کے لیے کہی گئی ہیں، اور جو رسول خدا کا غدار ہے وہی ہمارا دشمن ہے، وہی ہماری اس سے لڑائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے جلووں سے فیضیاب فرمائے، ہم سب کو ایمان و اسلام و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وہابیوں، دیوبندیوں، تبلیغیوں، جماعت اسلامی، دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی سے ہم سب کو دور رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں جا رہا ہوں، یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد
یا رسول اللہ ازبہ خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائف یا ملتجا امداد کن، یا شفیع کربلا یا دافع کربلا گل خشزادہ گلگون قوا امداد کن، غوث اعظم دمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ کی مدد کعبہ ایما مدد، مادہ دائم تو سلطان دو عالم ہستی، اقتدار تمنا یا شفیع چیلا مدد، بدر باب بلا استاد کشتی، ضعیفان و شکستارا تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتی یارا روشنائی، قادری یا نعرہ اے غوث اعظم بھی صنم، دمزش احمد رضا کا قطب عالم بھی صنم، شاہ برکات پیش لیا، مبہر طریقت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، میرے مفتی اعظم امام متقی بنقا، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مسلک اعلیٰ حضرت کو روشن کیا، مظہر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مقصد علم حکمت مشاہد رسا، ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام، وہ مجاہد کو عالم و خاصیت دی، یعنی محبوب ملت پہ لاکھوں سلام، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل بلد عشیرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا کی رحمت میں تابا نبی، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد آؤ، یہ جو سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قصی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اسلام زندہ باد، عظمت اسلام زندہ باد، نبی کی عظمت نبی کی نبوت زندہ باد، رسول کی رسالت زندہ باد، صدیق کی صداقت زندہ باد، فاروق کی عدالت زندہ باد، عثمان کی سخاوت زندہ باد، علی کی شجاعت زندہ باد، حسین کربل تیری شہادت زندہ باد، بغداد کے غوث تیری غوثیت زندہ باد، اجمیر کے بادشاہ تیری بادشاہت زندہ باد، اسلام زندہ باد، مجدد اعظم کا مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، خوب کی شعر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے، دعا دے کے بندہ چلا سفر کو، خدا آباد رکھے اس چمن کو، پہلے میں سننے میں جو خامیاں غلطیاں ہو گئی توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، الہ العالمین میری توبہ کو قبول فرما، ہم سب کو توبہ کی استقامت علی الحق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔